मुगीरा कैसा महसूस कर रहे हैं टीन शो में आज? दोबारा जवान हो गया, टीनेजर फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे कभी दिल करता है मुगीरा आपका कि टीनेज में वापस चले जाएं? टीनेज बड़ी एक एडवेंचरस लाइफ थी, बड़ी आसान थी, अब ज़रा टफ हो गई है लाइफ, क्या ख्याल है? वैसे यार असल में ना हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, तो मेरे लिए काफ़ी टफ़ डेज़ थे टीनेज के। अच्छा। क्योंकि पेरेंट्स नहीं थे यहाँ पे और पाकिस्तान में अकेला था और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, नाना नानी के साथ रह रहा था। तो वो जो चैलेंजेस थे ना जो टीनेज के होते हैं वो बड़े मुश्किल, क्योंकि वालिद होता है, मेरा ख्याल है पेरेंट्स साथ होना तो किसी न किसी लेवल पे गाइडेंस मिलती रहती है। तो मैं समझता हूँ कि हर बंदे का शायद एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। तो लेकिन मेरे ख्याल है मेरा टीनेज के बाद के जो डेज़ थे वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने वाईसी को, क्योंकि मेरे ख्याल है व्हेन आई वाज 18 और 19 तब से हमने अल्हम्दुलिल्लाह वाईसी को ज्वाइन कर लिया था और उसके साथ काम शुरू कर दिया था। इस्लामिक ब्रदर्स था पहले, हम दोनों इकट्ठे हुए थे। तो तब थोड़ी सी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी आई थी, लेकिन इससे पहले काफ़ी चैलेंजेस थे मेरा ख्याल है। आपकी अम्मी से मैंने पूछा था एक प्रोग्राम में कि मुगीरा कैसे बच्चे थे, तो उन्होंने तो बड़ी तारीफ़ की कि मुगीरा बड़ा करती है, वो अंदर की बातें भी नहीं बताती, सारों के कैमरे के सामने तो सारी बता देते हैं। अच्छे चले, आज हमारे गेस्ट हैं O3 के 2 स्टूडेंट्स और A2 के। ये माशाल्लाह O3 स्किल से और HSN से A2 कर रहे हैं। तो पेपर्स करीब हैं आप लोगों के, कैसी फीलिंग्स हैं? दानियाल नर्वस हैं कि? सर नर्वस तो हैं, पहले पेपर दिए हैं, अब इंशाल्लाह तैयारी चल रही है। इस्लामियत उर्दू का एक्सपीरियंस वो अच्छे गुजर गए थे, तो ये भी इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। अब्दुल्ला, आपकी क्या सिचुएशन है? सर बस तैयारी कर रहे हैं, प्रेशर ज़्यादा थोड़ा सा। अब कल तो कॉम्पिटिशन्स और वो भी आ रहे हैं स्कूल के, तो उनमें भी बिजी हैं। आप तो माशाल्लाह स्पोर्ट्स कैप्टन भी हैं, तो स्पोर्ट्स में क्या क्या करते हैं आप? सर तकरीबन सारा कुछ ही, बट मोस्टली एथलेटिक्स में काफ़ी शौक है और फिर फुटबॉल में। वेरी नाइस माशाल्लाह। हसनात, आपकी कैसी तैयारी जा रही है और कैसा महसूस हो रहा है? नर्वस है? नर्वस तो नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर माउंट होता जा रहा है। आगे का क्या सोचा हुआ है? आगे का इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी और उसमें बिजनेस मैनेजमेंट। अच्छा। तो बिजनेस क्यों आपने चूज़ किया साइंस से हटके? क्योंकि हमारे सोसाइटी में या साइंस या डॉक्टर है, इंजीनियर है। हाँ जी, तो एक तो मेरे अबू भी हैं, वो बिज़नेस के अंदर हैं। अच्छा। तो सम कम्स फ्रॉम दैट। लेकिन वैसे भी आई थिंक जब मैं 7-8 में था तो मैंने रियलाइज़ कर दिया था कि मैं साइंस में इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे बिज़नेस में आता है या फिर उसमें आपका एप्टीट्यूड आपको लगा कि हाँ जी बिज़नेस साइड का ज़्यादा? बिल्कुल। ग्रेट माशाल्लाह। दानियाल, आप आए थे वेस्ट से, मुझे याद है, न्यूयॉर्क रहे हुए हैं आप? जी सर। 8 क्लास तक? जी। तो मुझे अभी तक याद है जब आप आए थे 8 क्लास में ही आए थे स्कूल। जी। तो खामोश रहते थे आप और ज़रा उदास रहते थे। चेंज था, बहुत बड़ा चेंज था मेरे लिए। और मेरे अच्छा। पेरेंट्स वहीं पे थे और मैं यहाँ पे अपनी पप्पो के साथ रहता था। तो रीज़न क्या थी पाकिस्तान शिफ्ट होने की? उनको लगा कि बेहतर तरबियत मिल जाएगी थोड़ी अच्छी सोसाइटी में रह के। तो ऐसा हुआ, अचीव हुआ? बहुत डिफरेंस है। जी। लेकिन चैलेंजेस क्या है शुरू में आपको? अब को स्कूल से फिर ऑल बॉय स्कूल में शिफ्ट होना, चैलेंज तो काफ़ी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अडेप्ट किया अपने चेंज पे। हाउ डिड यू फाइंड दी बॉयज़ या आम लोग कैसे लगे आपको? वेलकमिंग लगे या? वेलकमिंग थे, लेकिन मैं थोड़ा एंटी सोशल रहता था उनसे, मैं बातें नहीं करता था किसी के साथ। हाँ। चुप बैठता था। तो 1.5 साल लगा, उसके बाद बेहतर हो गया। अब तो आपके काफ़ी अच्छे दोस्त माशाल्लाह बन गए। जी चलें, गुड। तो अब्दुल्ला, आप बताएं क्या रूटीन होती है आपकी और हॉबीज़ वगैरह क्या हैं आपकी? हाउ डू यू स्पेंड टाइम? सर आजकल तो इतना बस नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में ही ज़्यादातर टाइम गुजर जाता है। बट वैसे बाकी मुझे आपके लिए शौक़ हुआ था ये यूट्यूब वगैरह में या एडिटिंग वगैरह और इस सारे में। अच्छा। तो हाँ, आप तो टीचर्स की नकलें भी बड़ी अच्छी मिमिकिंग के अंदर मशहूर है ना काफ़ी ज़्यादा। यस, आपके एक्टिंग स्किल्स बहुत मशहूर हैं। तो इसमें भी कोई आप शौक़ रखते हैं एक्टिंग में? चले एक्टिंग पे बात करते हैं। मुगीरा से सवाल करते हैं कि इसकी शरई हैसियत क्या है। हसनात, आपकी क्या रूटीन जा रही है? रूटीन आजकल तो मोस्टली यही है कि स्कूल से वापस आके थोड़ा बहुत रेस्ट किया, तो या तो कभी कभार जिम चले गए या फिर पढ़ लिया और फिर बाद में कोई थोड़ा बहुत इस तरह करके ख़त्म हो गया। अच्छा, एक्सरसाइज भी चल रही है आपकी? हाँ जी चल रही है, बीच में रूटीन बनाने की कोशिश कर रही है। मुगीरा, व्हाट डू यू थिंक, ये जनरेशन जी जो है, आर दे मोर वाइज एंड इंटेलिजेंट देन मिलेनियल्स जो हमारी जनरेशन है? आपका क्या, क्योंकि आपकी भी इंटरेक्शन माशाल्लाह काफ़ी होती है
بلکہ آپ کے تو بھائی بھی جنریشن زی سے ہیں دونوں, تو آپ کو کیا نظر آتا ہے ان کے بارے میں؟ اچھا ویسے میری رائے میں نا جو میرا خیال ہے کہ شاید اوور آل آبویسلی آئی ایم ناٹ جنرلائزنگ ٹو دی ایکسٹینٹ, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی جو کوگنیٹیو ایبلٹیز اور انٹلیکٹ جو ہے نا وہ جو ہے ملینیلز سے کافی زیادہ ہے, لیکن آئی تھنک وزڈم از اگین وزڈم ایکچولی اٹ ڈپینڈز اپان آپ کا تجربہ, آپ کی لائف لانگ ایکسپیرینسز اور آپ نے اس سے کیا سیکھا ہے. وزڈم تو نہیں میں کہوں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوگنیٹیو ایبلٹیز اور انٹلیکٹ ہمارے جو ہے ملینیل سے خاص طور پہ بہت آگے ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بعض اوقات پرابلم بھی ہوتی ہے ان کو سمجھتے ہوئے. میں تو اپنے بچے کی ایگزامپل دیتا ہوں, میرا چھوٹا 2 سال کا بیٹا ہے, تو ابھی حالانکہ وہ 2 سال یعنی 2 سال کا ہے, لیکن بٹ ہی نوز ہاؤ ٹو یوٹیوب آن کرنا آتا ہے, اس کو ایڈ اسکپ کرنے آتے ہیں, اور وہ یعنی اس کے یعنی بابا سے پہلے تو اس نے جو ہے نا وہ ٹاپ کا ورڈ لیپ ٹاپ کا ورڈ یوز بولنا شروع کیا تھا اس نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ یہی بچے جب ابھی فار ایگزامپل 7th 8th میں جاتے ہیں تو ان کی وہ جو انفارمیشن ان کو دی جا رہی ہے اور جس طریقے سے ان کی وہ مائنڈ میکنگ کی جا رہی ہے, اور آپ خود بھی آپ کو اندازہ ہے کہ ابھی جو گریڈ 1 اور گریڈ 2 کے اندر جو آپ کو بکس پڑھائی جا رہی ہیں, یا ایون آپ کے جو ٹائم پہ جو آپ کو بیگز آپ کے بھرے ہوتے ہیں, ہمارے دور میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے, یعنی ہمارا تھوڑا لوڈ کم ہوتا تھا, ہمارے 1-2 کتابیں ہوتی تھی بس لے جاتے تھے, لیکن اب بہت زیادہ ان کے اوپر میرا خیال ہے کچھ مسائل بھی ہیں آبویسلی ان میں کچھ. آئی تھنک یہ جنریشن جو ہے نا ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ اٹیچ ہے, اینڈ دے بلیو کہ ہر چیز گوگل پہ ٹیکنالوجی پر اویلیبل ہے. ایسے ہی ہے, تو یہ جو اور ہے بھی یار سیدھی سی بات ہے, اتنا کچھ ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ ہم بھی یعنی آبویسلی ہم اتنے پرانے نہیں, لیکن ابھی ہمیں بھی ایکچولی یونیورسٹیز میں اگر ہم پڑھتے ہیں فار ایگزامپل پڑھاتے ہیں, تو مجھے ہی پتہ چلتا ہے کہ بچے جو ہے دے نو کہ سر جو آپ پڑھا رہے ہیں کہ آلریڈی چیزیں گوگل پہ موجود ہے, وی کین گوگل دیٹ, اور اس پہ یہ بک ہے, وی کین ریڈ دیٹ, پی ڈی ایفس موجود ہے, ویڈیوز موجود ہے, لیکچر دے رہے ہیں اسی کانسیپٹس کو ایزی انداز سے یوٹیوب کے اوپر سمجھایا ہوا ہے. سو بہت مشکل ہوتا ہے ایک ٹیچر کو یہ پروو کرنے کے لیے کہ میری ضرورت ہے یہاں پہ کلاس میں. بالکل بچے تو یہ کہتے ہیں آپ کی کیا ضرورت ہے. آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ کی آبزرویشن کہ بیبی بومر سمجھتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ یہ سائیکالوجسٹ نے ایک ٹرم نکالی ہے اس جنریشن کے لیے جو مطلب 60s کے بورن ہیں یا 70s کے. تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے دادا دادی ہوں, یا ہو سکتا ہے کسی کے والدین بھی ہوں. واٹ ڈو یو تھنک کہ وہ لوگ آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا آپ کو گیپ محسوس ہوتا ہے؟ اسناد آپ سے شروع کرتے ہیں. آئی تھنک کافی گیپ ہے, ایز ان کہ جو کہ ایک شفٹ آیا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے, گوگل فیس بک وغیرہ, ٹھیک ہے. اوبویسلی پیرنٹس وغیرہ اس طرح سے, اگر آپ فار ایگزامپل کسی 50 یا 40 کی ایج کا فیس بک دیکھیں تو وہ اردو میں ہوتا ہے, اور اس پہ پالیٹکس پی ٹی آئی وغیرہ لگی ہوتی ہیں. بالکل صحیح. اور اس میں اور بھی چیزیں, اور آپ اگر کوئی کسی ینگ جنریشن کے دیکھیں تو اس میں میمز ہوتی ہیں اور انگلش میں کانٹینٹ ہوتا ہے. صحیح. تو سوشل میڈیا تک میں بھی اتنا ڈسکنیکٹ ہے. تو دیٹس جسٹ ون ایگزامپل کہ آپ باقی بھی چیزوں میں بہت ڈسکنیکٹ ہے بیکاز آف انفارمیشن ایج وغیرہ ساری چیزیں. گڈ پوائنٹ. عبداللہ وٹ ڈو یو تھنک کہ جب آپ بات کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں, یا کوئی آپ کی کمپلینٹ ہے بیبی بومر سے؟ سر آئی وڈ سے ڈپینڈ کرتا ہے پیرنٹس پر یا گرینڈ پیرنٹس جو بھی ہیں, بیکاز ڈیفینیٹلی کچھ ہیں جنہوں نے بائی ٹائم اپنے آپ کو چینج کیا ہے, اور وہ بھی جیسے جیسے نئی نئی چیزیں آتی رہی ہیں ان کے ساتھ اپڈیٹڈ رہیں. اور دین اگین کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی جن کی مائنڈ سیٹ ویسے ہی پرانے ہی ہے. ہاں ان میں کافی گیپ نظر آتا ہے, اور ڈیفینیٹلی انڈرسٹینڈنگ بہت ڈفرینٹ ہے دونوں کی. دانیال وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس سچویشن؟ سر ڈفرینس تو بہت ہے. موسٹلی سوشل میڈیا کے تھرو آج کل واٹس ایپ پہ بہت زیادہ وہ کوئی کسی کو ویڈیو فارورڈ کر دیتا ہے اور وہ چلتی رہتی ہیں وہ آگے فارورڈ ہوتی رہتی ہیں, وہ پھر اس طرح ہی کافی زیادہ ڈفرینس ہے. صحیح. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا, چونکہ ویلنٹائنز ایک ایونٹ ظاہر ہے وہ بھی آ رہا ہے اور یوتھ کافی انوالوڈ ہوتے ہیں, اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کے نا بہت کویسچنز ہیں میل فیمیل انٹریکشن کے بارے میں, اور لمٹس کیا ہیں, اور محبت اور پیار وغیرہ یہ والے ٹاپکس ان کے بارے میں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی ایک آبزرویشن اس پہ لوں کہ آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیلنجز ہیں اس حوالے سے یوتھ کے لیے. اور جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسلام ڈراز اے لائن, اے کلیئر لائن. تو یوتھ کیوں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ان چیزوں کو کہ دیر از اے کلیئر لائن؟ کیا سوسائٹی میں اتنا زیادہ یہ چل رہا ہے اس لیے ایسا ہے, یا واٹ آر دا ریزنز؟ واٹ ڈو یو تھنک؟
سر آئی تھنک اٹس موسٹلی بیکاز آف سوشل میڈیا وغیرہ پر اینڈ دا ویسٹرن کلچر وہ بہت زیادہ پاپولر ہو گیا ہے, اور یہ چیزیں یہ سارا رومانس وغیرہ دس از بینگ شوڈ آل اوور دا ہالی ووڈ, اور ویسے بھی یوٹیوب وغیرہ پہ ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا. تو اس کی وجہ سے وہی موسٹلی ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آئی تھنک دیٹس دا پرابلم جہاں سے بیسکلی لوگ انسپائر ہوتے ہیں اور پھر بیکاز وٹ ایور وی آر سیئنگ اس میں آ جا کے یہی چیز جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے. اچھا پوائنٹ ہے جی حسنات. وہ سملر ہی ہے, بٹ اس کے جو آپ کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, نیٹ فلکس پہ, وہ ایک الگ ریالٹی دکھا رہے ہیں جو کہ ویسٹرن ریالٹی ہے, ٹھیک ہے. اس میں وہ آپ کو ساری چیزیں دکھا رہے ہیں, اور جب آپ وہ کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہو, فیڈ کر رہے ہو, ان پٹ کر رہے ہو, اینڈ جب آپ باہر جاتے ہو پاکستان سوسائٹی میں, تو ریالٹی ڈفرینٹ ہے بالکل. تو جو ڈسکنیکٹ ہے آپ کے جو کنزیوم ہو رہا ہے, جو مائنڈ میں فیڈ ہو رہا ہے, اور جو ایکچولی ہو رہا ہے, تو آبویسلی آئی تھنک ایک نیچرل ہیومن ریئیکشن ہے کہ جو آپ فیڈ کریں آپ کو لگتا ہے کہ اچھی چیز ہے, آپ اس کو ایمولیٹ کرو صحیح صحیح ان ریالٹی, تاکہ آپ ایکنالج ہو سکو اور آپ اس چیز میں انٹر ہو سکو. ہاں جی ہاں جی اسی طرح. دانیال, آپ کے بڑے انٹرسٹنگ سوالات ہوتے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ, تو آپ کچھ اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں گے, کوئی کویشچن آپ کا اس سے ریلیٹڈ؟ دیکھیں یہ سارا موسٹلی تو سوشل میڈیا کا ہی اس میں ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, موسٹلی ایڈز جو ہیں آج کل جو ایڈز چل رہے ہیں, ایڈز میں بھی یہ رومانس وغیرہ پروموٹ کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں, تو یہی ہوتا ہے پھر. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بس پرسنل سائز سے پہلے. جب میں او لیولس میں تھا نا, تو اوبیسلی ہماری بھی کو ایجوکیشن تھی. آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کی اسکیل میں شاید کو ایجوکیشن نہیں ہے رائٹ, لیکن چلیں آپ نے شاید پڑھا ہوگا کو ایجوکیشن میں, یہ نہیں پڑھا جو بھی ہے بہرحال آپ نے تو پڑھا ہوگا. نہیں آپ نے بھی پڑھا. اچھا چلیں, میرے خیال ہے پرابلم اتنی کوئی ڈفرینٹ نہیں ہوگی. جب ہم کو ایجوکیشن میں تھے نا, تو ہماری کلاس کے اندر نا او لیولس تک, یعنی آئی کین ریکال دیٹ, او لیولس تک ہمارے نا کلاس کے اندر بوائز اور گرلس ٹوٹلی, یعنی ایک قسم کا جسے کہتے ہیں نا ایک ان سین بیریئر ہوتا تھا, ان اے سینس کہ ہم لوگ نا, ہم میں سے کوئی بندہ بات بھی نہیں کرتا تھا کسی فیمیل سے, اور ہم میں سے جو بندہ بات کرتا تھا نا کسی طریقے سے, تو ہم اس کو اتنا اس کا توا لگاتے تھے ہم اس کا, کہ ہم وہ نا بیچارہ اتنا گلٹی فیل کرتا تھا کہ یار یہ بیچارہ اس سے کیا ہو گیا. تو ہمارے یہاں نا ایک یعنی فیمیل سے نہ بات کرنا اور اس سے ڈس ایسوسیشن میں ایک قسم کا نا ہم آنر فیل کرتے تھے, اور ہم کہتے تھے یار یہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے, اس کو بلیٹل کرتے تھے. تو ایک ڈیٹرنٹ فیلنگ ہوتی تھی ہماری فیمیلز کے حوالے سے, اور ہم بڑے نا روڈلی بات اگر کرنی بھی, تو اگر کبھی بات کر بھی لی تو ایز اے گروپ بات کرنی, اور پھر جیسے کہتے ہیں نا ٹانٹ کرنا, یا کسی طریقے سے جسے کہتے ہیں آج کل وہ جو ہوتا ہے نا کہ جو لینینٹ ہو کے یا بہت سافٹ اسپوکنگ, یا کسی کو یعنی جو ہے نا مائل کرتے ہوئے اپنی طرف, ایسے نہیں کرتے تھے ہم. مطلب دیٹ واز وین آئی واز ان او لیولس, اینڈ آف کورس آئی ایم ناٹ جنریشن زی. تو آپ کے خیال سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی اب ظاہرہ فرینڈس کے اندر ہوتی ہوں گی باتیں اس طرح کی, بوائز گرلس کی, گرلز میں اکیڈمی میں بھی, ویسے بھی جنرلی آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ کے دوست کیا اسی طرح کی فیلنگز رکھتے ہیں, بٹ یا پھر وہ تھوڑا سا کرتے ہیں نہیں وہ یار وہ ہے اس کے پہ وہ ایسی ہے, اور پھر اس کو کیا پریز ملتی ہے, کس طریقے سے, what do you see about that؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں. ایسے تو کمپلیٹلی چینج ہو گیا, اب بالکل اپوزٹ ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں آپ گریڈ 10 میں ہو اینڈ یو ڈونٹ ہیو اے گرل فرینڈ وغیرہ, تو اس پہ الٹا مذاق اڑایا جاتا ہے. اینڈ سم ون جس کی ہیں یا ریلیشن شپس وغیرہ ہیں, اس کو وہ پریز کرتے ہیں کہ وہ تم بہت کول ہو, اور یہ وغیرہ. یعنی کرنٹلی آپ کے سرکلز میں ہوتا ہے جو بندہ ہوتا ہے جس کے پاس گرل فرینڈ زیادہ ہوتی ہیں, اس کو بہت زیادہ پریز کیا جاتا ہے, اور اسے کہا جاتا ہے ہی از اے کول بوائے. اور میرا آپ دیکھیں نا کہ میں اکثر دیکھتا ہوں, میری لسٹ میں کچھ لوگ ہیں فیس بک پہ کہ وہ نا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو وہ لڑکیوں کے درمیان نا پکچرز کھنچا کے زیادہ فخر فیل کرتے ہیں, ایز اف اٹ از این اچیومنٹ. ایک ہے کہ چلو پروجیکٹ ورک کے لیے, گروپ ورک کے لیے مجبوراً آپ کو کام کرنا پڑ جاتا ہے, اور اس کے اسلام میں لمٹس ڈیفائنڈ ہیں کہ آپ رسپیکٹفلی ڈگنیٹی کے ساتھ اپوزٹ جینڈر سے انٹریکٹ کریں. لیکن یہ نا اب یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹرینڈ بن چکا ہے, بالکل ڈفرینٹ ہو گیا, ڈفرینٹ ہو چکا ہے. اٹس سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ اباؤٹ کہ میں اپوزٹ جینڈر میں بیٹھا ہوں. آئی تھنک اس کو کانفیڈنس کے ساتھ اور بولڈنس کے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ دا مور, یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی کی اپوزٹ جینڈر کے ساتھ فرینڈ شپ ہے تو وہ بہت ہی کول ہے کہ اس کے ساتھ فرینڈ شپ ہوگی, یا کوئی تو اس میں کوئی کوالٹی ہوگی کہ اس نے کہ فیمیل نے چوز کیا کہ اس کے ساتھ فرینڈ شپ کرے. ہماری یونیورسٹی میں ایک جوک بنا ہوا تھا, جوک تھوڑا سا ایسا تھا کہ وہ جس بھی لڑکے کی کوئی فیمیل فرینڈز ہوتی تھی نا, تو اسے ہم
چھیڑتے تھے کہ بھائی جو مرضی کر لو, جنازہ تمہارا لڑکوں نے اٹھانا ہے. تو یہ ایک جوک بنا ہوا تھا. لڑکے نا بڑا تنگ کرتے تھے ایسے لڑکوں کو جو ذرا فیمیلز میں زیادہ بیٹھتے تھے. ہیونگ سیڈ اٹ, دیکھیں ایک یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ فیمیلز کو نا مطلب دبایا جاتا ہے ریلیجن میں بہت. اور کیا آپ سمجھتے ہیں فیمیل سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ یعنی وہ محمد رضوان کی میں بھی ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ ایک فیمیل رپورٹر نے ان کا, وہ میرے خیال زینب نام ہے ان کا, تو انہوں نے ان کا کوئی انٹرویو وغیرہ لیا, تو محمد رضوان نے دیکھا بھی نہیں انہیں, ظاہر ہے اپنی آؤٹ آف رسپیکٹ کہ میں نظروں کو جھکاؤں اور ذرا ڈگنیٹی کے ساتھ بات کروں. تو نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ یہ بندہ جو ہے مینٹلی سک ہے, یہ دیکھ بھی نہیں رہا اور اس کو دیکھنے سے بھی پرابلم ہے, مسلمانوں کا کیا مسئلہ ہے. تو کسی نے نیچے لکھا تھا کہ آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے, دیکھیں تو ہراس, نہ دیکھیں تو وہ جو ہے سیکسسٹ, اور جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کانفیڈنٹ ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس سچویشن کہ اس کو کانفیڈنس کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے اس چیز کو؟ مطلب دا مور یو ٹاک ٹو فیمیلز اٹ مینس کہ یو آر مور کانفیڈنٹ. اچھا, آئی تھنک اس کا ایک بہت سمپل سا ریزن ہے, بیکاز اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نہ کرو سوسائڈ. ایک تو نیچرلی ایک بات بھی ہے نا کہ اگر ایک بندہ جا رہا ہے تو ایک آئی تھنک نیچرل سی بات ہے کہ آپ کہ وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہے وہ. بٹ آئی تھنک پاکستانی سوسائٹی یہ بھی ہے کہ دیٹ اسلام جو ہے آپ کو روکتا ہے تو آپ جو ہے ریبیل کر رہے ہو سارٹ آف, کہ گوئنگ اگینسٹ دا نارم. گوئنگ اگینسٹ دا نارم, یہ بھی ایک اٹس کول, گوئنگ اگینسٹ دا نارم, یہ بھی ایک you're bold, you're daring, that you don't follow the rules are meant to be broken. اس طرح کے slogans ہم یوز کرتے ہیں نا. آلسو پھر ایک سوسائٹی بھی کہتی ہے کہ کرو یہ, ٹھیک ہے نا, باقی جو بھی انوائرمنٹ ہے کہ کرو, کرنی چاہیے یہ چیز, تو جو کر لیتا ہے تو وہ. اور آپ لوگ نوٹ کریں, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ مینشن کیا تھا ایڈز والا. مغیرہ جو ٹیلی نور کے ایڈز, مطلب جو یہ ایڈز چل رہے ہیں, پھر پیپسی کا وہ میں سلوگن دیکھ رہا تھا, وائی ناٹ میری جان. ہر چیز میں پروموشن یہ ہے کہ آپ کی لائف میں کوئی ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ اپنی فیلنگس شیئر کر سکیں, اور وہ گرل فرینڈ ہی ہے آبویسلی. ڈیفینیٹلی. تو ہر ایڈ یہ پروموٹ کر رہا ہے کہ نائٹ پیکیجز. اب نائٹ پیکیجز میں بندہ کس سے بات کرتا ہے, سوچنے کی بات, پیرنٹ سے تو کرتا نہیں ہے ظاہر ہے. تو یہ پروموشن بھی ہو رہی ہے, تو یہ لوگ کریں کیا؟ ان پہ بمبارڈمنٹ اتنی زبردست قسم کی ہو رہی ہے, پریشانی ہوتی ہے کبھی کبھی تو مجھے کہ ہر جگہ سے انہیں یہی دکھایا جا رہا ہے. اچھا علی, میں نے ایک اور چیز یہ نوٹ کیا, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی اینڈ آئی وڈ لائک یو گائز ٹو ایکچولی کامنٹ آن دیٹ ایز ویل, کہ میں نے دیکھا ہے کہ یعنی ہمارے ٹائم پہ نا ہم زیادہ تر انیشیٹ کرنے والے نا ریلیشن شپس کے اندر بوائز ہوا کرتے تھے, اور وہی ہوتا تھا. لیکن مجھے آئی فیل, مطلب میں اوبیسلی چونکہ پڑھاتا ہوں تو میرے ساتھ بچے اتنا کھلتے نہیں ہیں, میں بعض اوقات ان کو دیکھ نہیں پاتا اس طریقے سے سچویشن میں, لیکن آئی تھنک ناؤ اٹس دی اپوزٹ ون. The females are, the girls are more daring and they are more approaching towards men. اور پھر بوائز جو ہیں وہ فار ایگزامپل, کیا خیال ہے آپ کا, ایسے ہی ہے یا پھر نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سے ہوتا ہے, یہ بوائز زیادہ کرتے ہیں؟ What do you think about that? آپ کی سرکلس کے اندر کس طرح فرینڈس کرتے ہیں؟ موسٹلی 50-50. اچھا, دونوں ہوتا ہے. ہاں جی, دونوں ہی چلتا ہے. کیونکہ فیمیلس کو بھی اب یہ ایک امپریشن دے دیا گیا ہے کہ یو شوڈ be more bold, confident approach, have someone in your life. Why do people feel the need to have someone in life, Abdullah? What do you think? جب فیملی نگلیکٹ کرتی ہے تب زیادہ ایسے ہوتا ہے, یا یہ ویسی ہے کہ اس ایج کا تقاضا ہے ٹو بی کول؟ سر آئی وڈ سے کہ اس ایج میں آپ کو یہ ایک جوش چڑھا ہوتا ہے, اینڈ سم ٹائمز آپ کا خود اندر سے دل بھی نہیں کر رہا ہوتا, یو آر فورس ٹو ڈو اٹ, بیکاز آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کے اراؤنڈ جو سارے لوگ ہیں وہ سارے ان چیزوں میں جا رہے ہیں, تو آپ کو بھی جانا چاہیے. اور اسی وجہ سے لوگ ان ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں جن میں بیسکلی ان کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا. سو اندر سے دے مے ناٹ ایون ہیو فیلنگس فار دی ادر ون, بٹ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ویئر ان اے ریلیشن شپ, وہ ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں. اور اس پہ ٹارگیٹ بھی ایسی لڑکیوں کو کیا جاتا ہے عام طور پہ جو ذرا بولڈ ہوتی ہے, even though you're not fitting, you don't think that woman to be worthy of you, for example, to a certain extent, but you're just going after because the people are going to say, yo, اس کے ساتھ وہ لڑکی ہے وہ. اور میرے ٹائم پہ نا, یونیورسٹی کا ٹائم مجھے ابھی تک یاد ہے, ہم بیٹھتے تھے تو ظاہر ہے کو ایجوکیشن تھا میرے یونیورسٹی ٹائم پہ, تو اس ٹائم تک نا ایک وہ تھوڑا سا ہمارے اندر تھا کہ یار ایک ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم کیفے میں بیٹھے ہیں اور کوئی لڑکی کلاس فیلو آ کر بیٹھ جاتی ہے, تو ہم نا ایک دم اپنی باتیں چینج کر لیتے تھے. ہم کہتے تھے کہ یار کوئی فضول بات اب نہ نکلے کیونکہ فیمیل آ چکی ہے.
لیکن آج کل میں دیکھتا ہوں کہ مطلب وہ چیز بھی ختم کی جا رہی ہے، بلکہ اوپن کر دیا گیا ہے، اور ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ. بہت پی جی ریٹڈ جوکس جو ہے نا وہ میں حیران ہوں یار، بوائز لڑکے لڑکیاں آپس میں پی جی ریٹڈ جوکس. مطلب ایک پہلے نا مینرز ہوتے تھے، آج کل جیسے واٹس ایپ گروپ ہے اس پہ کچھ فیمیلز ہیں، وہاں میمز بھی چل رہی ہیں، فضول باتیں بھی چل رہی ہیں. یہ احساس ہی نہیں ہے کہ لڑکی کا نا ایک تقدس ہوتا تھا پہلے، اپوزٹ جینڈر کا ایک تقدس تھا ہمارے اس میں. تو یہ بھی چینج ہوا ہے آپ کے نزدیک، آپ کی آبزرویشن جو ارد گرد اگر آپ دیکھیں؟ وہ کہتے ہیں اگر فرینکنیس زیادہ ہوگی تو فرینڈشپ بھی بانڈ تھوڑا اسٹرانگ ہوگا. تو اس طرح ہی وہ کرتے ہیں، فرینکنیس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ مطلب یو شوڈ بی ایبل ٹو ٹاک ایوری تھنگ، لٹرلی جو مرضی آپ کے دل میں آیا آپ بات کریں، جو دل میں آیا وہ بات کر دیں. وٹ ڈو یو تھنک اس پہ عبداللہ؟ سر آئی تھنک کہ اب تو لوگوں کو فورسفلی یوں کرنا پڑتا ہے اوپن، ورنہ اسپیشلی فیمیلس وغیرہ پہ اف دے فائنڈ آؤٹ کہ کوئی بندہ کوئی میل ان سے اس طرح کھل کے بات نہیں کر رہا، دے فائنڈ دم آکورڈ. حالانکہ دے ڈونٹ فائنڈ کہ وہ بندہ آپ کو رسپیکٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے، یا وہ اس طرح نہیں سمجھتی. دے تھنک دیٹ یو آر آکورڈ، یا they want you to be to yourself and open in that way. حسنات, will you like to add something to it? آئی تھنک کہ موسٹلی یہی ہے کہ دیٹ فرینکنیس وہ ختم بھی ہو گئی ہے، لائک ایز ان کہ فرینکنیس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. وہ بیریئر جو ہوتا تھا پہلے، آئی تھنک بفور 2010 وغیرہ جو ایک ہوتا تھا. ویسے یہ ہماری یوتھ کو پتہ ہے کہ اسلامک گائیڈ لائنس کیا ہیں، یا وہ اس کو ٹوٹلی نارمل سمجھتے ہیں کہ میل فیمیل جینڈر کی کچھ لمٹس ہیں، انٹریکشن کی کچھ لمٹس ہیں، یا دے تھنک کہ نہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ فضول قسم کی باتیں ہیں، آج ایسے نہیں ہوتا. یہ تھنکنگ بھی چینج ہو گئی ہے یوتھ کی. یہ ڈیفینیٹلی چینج ہو گیا، لائک ان کو بیک آف دا مائنڈ تو پتہ ہے سارا کچھ کہ یہ لمٹ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اسلام ایز ان کے جو پریکٹسنگ مسلم ہیں، جو کہ کہہ لیں کہ اس کی پی آر بہت گندی ہے، اس طرح سے لفظ کر لیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی ہیں، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی اس کو ڈیفیم کیا جاتا ہے جی کہ یہ مولوی ہو گیا ہے. ڈیفیم کریں تو دیر از نو ویلیو کہ اس طرح سے کہ جو لوگ ریکگنائز کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، ہمیں یہ کچھ کول دکھایا جاتا ہے جی کہ یہ بندہ تو سوسائٹی سے ہی کٹ آف ہے. سوسائٹی سے ہی کٹ آف ہے، یہ بہت ویئرڈ ہے. حالانکہ ماڈرن سائیکالوجسٹ کی میں آپ کو باتیں بتا سکتا ہوں کہ ان کے یہ باقاعدہ انالیسز ہے کہ میل فیمیل فرینڈز نہیں ہو سکتے. یہ باقاعدہ انہوں نے ریسرچز کے تھرو کوٹ کیا ہوا ہے کہ وی کین سے اٹ ود آل رسپانسبلٹی کہ دیر کمز اے پوائنٹ کہ جب کسی ایک کی فیلنگ ڈیولپ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ دیکھیں فیمیل کزنز وغیرہ، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، ان کے سوالات بھی ہیں کہ ایک تو یہ مسکنسیپشن کہ اسلام یار عورتوں کو بالکل کٹ آف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بات بھی نہ کرو، مطلب بالکل گھر میں بیٹھ جاؤ، نہ باہر آؤ، اور ٹوٹلی انٹریکشن ہو ہی نہیں سکتی اپوزٹ جینڈر سے. ایک تو یہ مسکنسیپشن کے بارے میں آپ جو ہے وہ کیا کہنا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جیسے آپ نے کہا یہ مسکنسیپشن ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ دونوں پارٹیز جو ہے ولنریبل ہوتی ہیں وہاں پہ اسلام زیادہ پریکاشنز لینے کا حکم دیتا ہے. فار ایگزامپل جو کزنز ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کزنز آر یو آر ویری ولنریبل ٹو کزن. نمبر آف ریزنز ہوتے ہیں. ایک تو ریزن یہ بھی ہوتا ہے آپ کا کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یہ تو میری کزن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہر کا کزن جو ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ایزی ہو جاتی ہے کہ یہ میرا یعنی میرے پھپھو کا بیٹا، یہ پھر جو بھی معاملہ یہ ہے، تو مطلب ایسا کوئی وہ والا مسئلہ نہیں ہو سکتا کہ باہر میں کوئی بندہ مجھے ٹریپ کر رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ایک سینس آف سیکیورٹی ہوتی ہے، رائٹ. دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ون آف دا ریزنز جہاں پہ ہم بہت زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو میرے ساتھ بچپن میں بڑھی ہوئی ہے، یا میں اس کے ساتھ بچپن میں بڑا ہوا ہوں، تو مطلب اگر فیلنگز ڈیولپ ہونا ہوتی ہیں تو پہلے ہو جاتی ہیں، تو مجھے پتا ہے اس کا سب کچھ. تو آئی ڈونٹ تھنک گھر کی مرغی دال برابر والی بات ہے نا کہ وہ تو میری کزن ہے یار، اس سے کیا ہو سکتا ہے، کزن سے تو نہیں ہو سکتا نا. مطلب ایک اس طرح کی بھی فیلنگ ڈیولپ ہوتی. تیسری یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ بہت ولنریبل ہو جاتا ہے. بعض اوقات بندہ تھوڑا سا نا وہ کہتا ہے کہ یار یہ پیرنٹس جو ہیں بہت زیادہ قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹا بہن ہے آپ کی، بھائی ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا. نمبر آف ریزن دے وانٹ یو ٹو ایکچولی سوشلائز ود ایچ ادر، کہ گھر کے اندر فرینڈشپس رہیں، باہر نہ جائیں، تو باہر پتہ نہیں کن کن لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں گے. لیکن اس طرح کی ولنریبل سچویشنس میں ہوتا ہی ہے کہ اللہ معاف کرے پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وی لیٹ ڈاؤن آر گارڈس، اور جہاں پہ ہم اپنے گارڈس لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں وہاں پہ شیطان پھر انٹروین کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ
اسلام آبویسلی اجازت دیتا ہے سوشلائزنگ کی کہ آپ اپنے کزنس کے ساتھ سوشلائز بھی کر سکتے ہیں, ان سے بات بھی کر سکتے ہیں, اور آپ ان کے ساتھ جو ہے نا پیرنٹس کی موجودگی کے اندر یو کین ایون جوک اراؤنڈ ود دیم ایز ویل, ناٹ اے پرابلم ود دیٹ اگر فیملی موجود ہے سارا. لیکن آبویسلی دیر ہیز ٹو بی اے ڈسٹینس دیٹ یو نیڈ ٹو مینٹین. اور اگین وہی والی بات ہے, اٹس اے بینیفٹ, اٹس اگین اے بینیفٹ فار یور سیلف ایز ویل, کہ کیونکہ کزنس سے پھر جان چھڑوانا ذرا مشکل ہوتا ہے. جب بندہ پھنس جاتا ہے تو وہاں سے پھر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. باہر سے تو بندہ بھول جاتا ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے, چلو جی ختم ہو گیا. وہ تو آپ کے ساتھ 24/7 آپ کے پتہ ہی ہے, خالہ کی بیٹی ہے, ماموں کی بیٹی, شادی پہ بھی آنا ہے, ہر جگہ پہ, ہر جو ہے نا ہارٹ رینڈرنگ جگہ کے اندر اس نے آ جانا ہے. اور تو اسی لیے ان چیزوں میں میرا خیال ہے, اسی لیے خاص طور پہ ان ریلیشنس پہ اسلام کہتا ہے زیادہ پریکاشنز لیں. پریکاشنز ان اے سینس کہ یو نیڈ ٹو بی کیئرفل, یو نیڈ ٹو پروٹیکٹ یور ہارٹ. سمپل, اٹس ناٹ سمپلی کہ آپ اپنے آپ کو بند کر دیں, بات نہیں کرنی, روڈ ہو جائے. نہیں, you need to be decent, you need to be and you need to be able to communicate with respect and precautions اپنے لیے. We have to understand کہ اسلام نا ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے مینٹلی اور اسپرچولی, سائیکولوجیکلی, کیونکہ بعض اوقات بندہ نا ان چیزوں میں پڑھ کے ایک تو ٹائم بہت بندے کا ویسٹ ہونے کا چانس ہوتا ہے. دوسرا یہ جو ولنریبلٹی کی مغیرہ نے بات کی, جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ when two non-mahram are alone then the third one is shaitan, obviously because shaitan drives the discussion to that way. ایک نہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ انسان اس طرف جانے کے لیے vulnerable جو ہے وہ ہو جاتا ہے, اسپیشلی اگر alone بات کر رہا ہے. تو یہ our youth need to understand کہ یہ جو رولز ہیں اور ریگولیشنز ہیں نا اسلام کے, یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے, یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں, دونوں پارٹیز کے فائدے کے لیے. امام نے قیم رحمہ اللہ بڑی زبردست بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں اصل میں نا یہ جو ریلیشنز ہیں نا, ان کا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے سائیکولوجیکل بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے ان کے اوپر, اور آپ نا سفر کرتے ہیں فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. اگین وہی والی بات ہے, کچھ بچے جو ہیں ایموشنل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر فار ایگزامپل دانیال آپ جیسے فار ایگزامپل انٹروورٹ ہے کوئی بندہ, اگر فار ایگزامپل آئی ایم اسیومنگ اگر کوئی بندہ انٹروورٹ ہے تو وہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے بنسبت وہ جو ذرا ایکسٹروورٹ ہوتا ہے, وہ ذرا تھوڑا سا جا کے دوستوں کے ساتھ سوشلائز کر لیتا ہے. لیکن جو بیچارہ سوشلائز نہیں کرتا, جو فیمیل نہیں کر پاتی, وہ زیادہ سفر کرتی ہے. سائیکولوجیکل اور انٹرنل افیکٹس بہت ایور لاسٹنگ ہوتے ہیں بنسبت اپیرنٹ افیکٹس کے. آپ کو کسی نے مار دیا, اوبیسلی کچھ دیر تک درد ہوگی, صحیح ہو جائے گا, دوائی لے لی, میڈیسن لے لی. لیکن یہ چیز نا آپ کو اوور کم کرنا پڑتا ہے ڈیو ٹو نمبر آف یعنی تھرو نمبر آف تھراپیز کروانی پڑتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو ہو سکتا ہے بعض اوقات اینٹی ڈپریسنٹس بھی بعض اوقات کسی لیول پہ جا کے لینے پڑتے ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ نا ڈسفنکشنل ہو جاتے ہیں سوسائٹی میں. یو کی ناٹ بی پروڈکٹیو, یو کی ناٹ گیٹ یور گریڈس, یو کی ناٹ ایکچولی سوشلائز ود یور پیرنٹس. آپ کی کوئی سوشل لائف ختم ہو جاتی ہے, اسپورٹس میں دل ختم ہو جاتا ہے, ایون ادر ہر چیز بس آپ کو دنیا کے اندر نا ویسٹ لگتی ہے. اور یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ یو ہیو ٹو میک یور لائف, یو ہیو ٹو ورک فار یور کیریئر, آپ نے اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے. مصیبت کیا ہوتا ہے, ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں ایک دم, آپ بہت زیادہ یعنی یو فیل ارجز اینڈ اسٹف لائک دیٹ, نمبر آف ریزنز obviously نیچرل ریزنز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوائنٹس جو ہے نا, امام نے قیم کی میں بات تھا, امام نے قیم کہتے ہیں کہ ان مومنٹس کے اوپر جب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں نا, although it's distasteful, it's not easy, you have to take the hard pill and that's sore, but جو تھرو آؤٹ آپ کو لانگ ٹرم کا آپ کو بینیفٹ اور ایز ہوتی ہے. لیکن جو دوسرا والا نا, اس پہ آپ کو وقتی طور پہ تھوڑا سا مزہ آ جاتا ہے, لیکن لانگ ٹرم کی آپ کو جو ہے نا سفرنگ آپ کو بیئر کرنی پڑتی ہے. سو یو ہیو ٹو چوز ایدر وے. سو اگر آپ کوئی بندہ کہتا نہیں آئی کین ٹرائی اٹ آؤٹ, اینڈ یو ہیو نمبر آف ایگزامپلس دیٹ وی کین سی اراؤنڈ. مغیرہ کی بات سنی, آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کو ایجوکیشن اسکول میں اب بڑا ہوا ہے تو اس کی آگے جا کے اس کو لائف میں اتنی پرابلمس نہیں ہوں گی, بڑا ہو کے بہتر ہسبینڈ بنے گا, اور کوئی لڑکی ہوگی تو وہ بڑی ہو کے بہتر وائف بنے گی. اس کے بارے میں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, فرینکنیس ہے. اور آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں نے تو کر دیا, میں چاہ رہا ہوں آپ اس پہ دیکھیں. پہلی تو بات یہ کہ دنیا میں بہت سے ایسے انسٹیٹیوٹس اور اسکولز اور کالجز ہیں جو کو ایڈ نہیں ہیں, اور دیر آر نمبر آف پیپل فرام مائی ایج گروپ جو ایک ڈسٹینس رکھتے تھے, رسپیکٹیبل ڈسٹینس اسے میں کہوں گا. جیسے میں نے کہا نا کہ ہم بھی اگر کوئی خاتون آتی تھی, کوئی فیمیل آتی تھی, تو ہم اس کے تقدس میں, ادب میں اپنی باڈی لینگویج کو چینج کر لیتے تھے, اپنے بیٹھنے کے طریقے کو چینج کر لیتے تھے. تو پرسنلی اگر میں اپنی بات کروں تو میں اے لیولز میں کو میں پڑھا ہوں, پھر میں یونیورسٹی ٹائم پہ کو میں پڑھا ہوں. یونیورسٹی ٹائم میں جا کر ہماری انٹریکشن ہوتی تھی اپوزٹ جینڈر سے, اور کچھ پروجیکٹس کے سلسلے میں یا ایونٹس کے سلسلے میں, لیکن اس میں بھی ایک ڈسٹینس ہوتا تھا. تو لیکن الحمدللہ آئی ہوپ آئی گریو اپ ایز اے بیلنسڈ انڈیویجول اور اے گڈ ہسبینڈ.
میں کئی ایسے دوستوں کی مثال دے سکتا ہوں کہ جو اتنا مکس اپ نہیں ہوئے اور جنہوں نے ایک ڈسٹینس مینٹین کیا, تو دے آر ہیونگ اے ویری گڈ لائف, میریٹل لائف ایز ویل ایز اے ویری بیلنسڈ لائف. On the other hand, if you look at those people who are too much involved in having female friends یا male friends, ان کے شادی کے بعد بہت مسئلے آتے ہیں. شادی کے بعد نا بندے کا ایک دم پوزیسو وہ نیچر کا وہ اندر کا مرد جو ہے وہ جاگ جاتا ہے شادی. ہمیں کتنے کیسز آتے ہیں مغیرہ کہ میری وائف جو ہے وہ ابھی تک اپنے فرینڈس کو لاتی ہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا. تو جب میں انہیں سمجھاتا ہوں وہ کہتی ہیں کہ تمہاری فرینڈس نہیں تھیں, تو تمہاری بھی تو فرینڈز ہیں, تو اگر میں اپنے فرینڈ سے بات کرتی ہوں یا لاتی ہوں تو اس میں کیا مسئلہ ہے. تو یہ نا پھر آپ کی میریٹل لائف ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی, پھر ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں, شیطان ایکٹیو ہوتا ہے کہ ڈاؤٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ ایک بہانہ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ بھائی آپ شک کر رہے ہیں مجھ پہ, میں تو ایسا نہیں ہوں. بھائی بات یہ کہ شک کی گنجائش بھی کیوں ہے. اسلام تو چاہتا ہے نا کہ آپ کے ریلیشن شپس بہت اچھے ہوں, ان میں یہ چیزوں کی ڈسکشن اتنی نہ ہو. ایک ڈسٹینس ہے, ڈسٹینس رکھیں, سیدھی سی بات ہے. اسپیشلی آفٹر میرج یو شوڈ بی ایون مور کیئرفل having any interaction with the opposite gender, because it can arise many doubts in your partner's mind کہ why are they doing this or that. ایک possessive nature بھی تو بندے کی ہونی چاہیے نا. تو میرے خیال میں کہ یہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا وہ they do not have the science to back it up, they do not have the proper examples to back it up. بہت سے لوگ ہیں, ہماری پوری ایک جنریشن ہمارے پیرنٹس کی دیکھ لیں, وہ ڈسٹینس رکھتے تھے, they turned out to be very successful husbands, wives and very efficient people in life. تو آئی تھنک کہ مغیرہ ول یو لائک ٹو ایڈ سم. میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لو میرجز ہیں فار ایگزامپل, are they tend to be more successful as compared to the arranged marriages? What do you think? مطلب آپ نے ظاہر سوچا ہوگا اس بارے میں, جنرل انڈرسٹینڈنگ آپ کی کیا آتی ہے پروز اینڈ کونس کو سمجھتے ہوئے؟ مطلب کہ اگر آپ میتھ نمبرس کو دیکھیں تو ان دا یو ایس اے فار ایگزامپل آئی تھنک 52% تھی میرجز جو اینڈ ان ڈائیورس کرتی ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اینڈ تو آبویسلی اس کا ایک بچوں پہ بھی امپیکٹ پڑتا ہے آبویسلی, کہ بہت گندی ڈیورسز بھی ہوتی ہے جن کا بہت گندا امپیکٹ پڑتا ہے, اور وہ آپ کی پوری فیوچر جنریشنز ہوتی ہیں جو بچے جن کا مینٹلی سائیکولوجیکلی ایک بہت امپیکٹ ہوتا ہے. دیٹس اے ویری ہیوج امپیکٹ, بیکاز جو دا اونلی پیپل یو لک اپ ٹو are breaking up and they are your idols, so they are breaking up. That's a very bad thing. اس کا لوگ اب کاؤنٹر کرتے ہیں کہ if you are not happy with someone تو why stay with them any longer. ٹھیک ہے. تو obviously I think there are many counters with one. I think کہ when you make the option to exit very easy, تو آپ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی تھوڑا سا رف پیچ ہے یا مسئلہ ہے تو انسٹیڈ آف کہ بھائی, کیونکہ کمپرومائزز تو ہر کسی نے کرنے ہوتے ہیں, یو ٹیک دا ایزی روڈ, آپ کوٹ بھی کر لیتے ہو اور سارا کچھ ہو جاتا ہے. تو وہ چیز نارملائز نہیں ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی کہ بھائی یو ٹرائی ٹو میک اٹ ورک ایز مچ ایز یو کین, جیسے اسلام. بہت زبردست پوائنٹ حسنات. بلکہ امریکہ میں آپ دیکھیں نا کہ ایک اسٹیٹسٹک میں پڑھ رہا تھا کہ اے کامن امیریکن ہی ڈیٹ 7 گرلز یا 7 بوائز بفور فائنڈنگ دا سول میٹ, رائٹ پارٹنر. لیکن اس سے پہلے یہ جو ایکسپیریمنٹیشن چل رہی ہے اس میں ڈیمیج ہونے کے کتنے چانسز, سائیکولوجیکل ڈیمیج پلس اس میں فزیکل ڈیمیج ہونے کے کتنے چانسز ہیں. HIVs بہت زیادہ اس کی وجہ سے پھیل جاتی. تو میں جیسے پچھلی بات کر رہا تھا نا, اس میں ایڈ اپ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس باقاعدہ ایسے کیسز آئے کہ فیمیل نے شکایت لگائی کہ میرے ہسبینڈ کی فیمیل فرینڈس بہت زیادہ ہیں اور مجھے بات پسند نہیں ہے. تو دیکھیں نا کتنی مسکنسیپشنز ڈیولپ ہوتی ہیں اور بات جو ہے وہ کتنی غلط سائڈ پہ چلی جاتی ہے. یوتھ میں بھی ایسے ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ لڑکے ہماری یونیورسٹی میں بھی ہوتے تھے, یا آپ نے بھی کبھی شاید نوٹس کیا ہو کہ کسی نے کوئی گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ میری شی از مائی گرل, یا وہ کہتی کہ شی از مائی بوائے. تو وہ بھی آپس میں ان باتوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری دوسری لڑکیوں کے ساتھ کیوں دوستی ہے, تم ان کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو. مطلب یہ کتنا ٹائم ویسٹیج ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس سے کیا مل رہا ہے آپ کو. بھائی آپ پڑھنے آئے ہیں, اب تو یونیورسٹیز اللہ معاف کرے آپ لوگوں کی بھی آبزرویشن ہوگی کہ جس طرح یہ کانسیپٹ چل رہا ہے میل فیمیل دوستی کا, اور اس کو جو رنگ دیا جا رہا ہے اور اس کو جو نارملائز کیا جا رہا ہے, اللہ معاف کرے اس کے ڈیزاسٹرس ریزلٹس ہمارے پاس آتے ہیں, لوگ بیان کرتے ہیں کہ کتنے نقصانات اس کے جو ہے ہو جاتے ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس عبداللہ, اور کوئی کویشچن اگر آپ کا اس کے کاؤنٹر میں کوئی ٹینشن نہ لیں, آپ کے پیرنٹس سن رہے ہوں گے, ہم ان کو کہہ دیں گے کہ بس نہیں ہے, کو پسند ہے تو انشاءاللہ پیرنٹس سے بات بھی کر سکتے ہیں. جی
نہیں سر, آئی تھنک ارینج میرجز آر بیٹر دین لو میرجز ویسے بھی, بیکاز میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ لو میرجز میں آپ شادی سے پہلے ہی اتنا ٹائم اسپینڈ کر چکتے ہو کہ شادی ہو بھی جاتی ہے تو وہ شادی کی آپ کو فیلنگ ہی نہیں آتی, بیکاز آپ کے لیے چینج ہی کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد آئی فیل لائک کہ, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریلیشن شپ 16 ایئرس آف ایج میں ہی کر لیتے ہیں اور پھر اسی کو مینٹین کرتے ہیں. اب جب آپ اتنا زیادہ ٹائم پہلے دے دیتے ہو while you're not really committed for life to each other, تو اس میں پرابلمس پھر بعد میں ڈیفینیٹلی آنا شروع ہو جاتی ہیں, because there comes a point کہ جہاں آپ تنگ آ جاتے ہو اینڈ you start getting آپ کو باہر کی دوسری second thoughts about him. اور مغیرہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا, یہ میڈیا نے بہت خراب بہت زیادہ. دیکھیں نا, میں نوٹ کر رہا تھا ہر مووی کا کرکس یہی ہے کہ ہیرو کو پیار ہو رہا ہے. یعنی جوریسک پارک ہے, ڈائناسور پیچھے پڑے ہوئے ہیں, لڑکا لڑکی کو پیار ہو رہا ہے, اسپیس میں گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا اسپیس میں جا کے پیار ہونے کا, لیکن وہ اسپیس میں جا کے پیار ہو رہا ہے ایسٹروناٹس کو. ہر مووی کا اینڈ یہی ہے کہ پیار ہو رہا ہے, ویلن کھڑا ہوا مارنے کے لیے نا, نظروں سے نظریں ملی اور انہوں وہ دل میں فیلنگز ہوئی, دل کے تار بجے, اور پھر جو ہے وہ آپس میں نیچرل ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے, تباہی مچ رہی ہے, لیکن وہ محبت ہو رہی ہے. Having said it, I think کہ دیکھیں اسلام does not discourage کہ آپ کسی کو پسند نہیں کر سکتے یا پسند کی قدر نہیں کی اسلام نے, لیکن اس کا طریقہ ایک ڈیفائن ہے. اور اگین بات وہیں آتی ہے کہ اٹ از ٹو مینٹین دا ڈگنیٹی اینڈ دی آنر آف ہیومن بینگس. ہیومن بینگ اچھا نہیں لگتا کہ اپنے آنر سے نہ گر جائے اور اپنی ڈگنیٹی کو لوز کر دے, اس تقدس کو لوز کر دے جو ہمارے پیرنٹس کی جنریشن میں ہمیں نظر آتا تھا اپوزٹ جینڈر کے حوالے سے. اور کوئی کاؤنٹر آپ کے دانیال سے چاہوں گا, دانیال آپ کا اس پہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, what do you suggest, love marriage or arranged marriage, which one is I think I would suggest arranged marriage. جیسے عبداللہ نے کہا کہ before marriage آپ اتنا ٹائم اسپینڈ کر چکے ہوتے ہو. یہ آپ کے ٹرو ویوز مطلب اگر آپ کہیں گے it doesn't mean کہ you have to go and find a love, it just means کہ آپ کے خیال میں, because again وہی والی بات ہے کہ there are many people who actually believe کہ love marriages are preferable. لیکن اس کے علاوہ what do you think about it? love marriage میں اگر دیکھا جائے تو آپ you get to know the other person better, تو آپ اگر ان کو جانتے ہیں, آپ کو ان کے سارا کچھ ان کے بارے میں پتہ ہے, so it's much better. لیکن یہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کا پوائنٹ, بٹ یو گیٹ ٹو نو دی ادر پرسن بیٹر میں تو پھر انٹریکشن کرنی پڑے گی نا. تو مغیرہ کتنے کی انٹریکشن جو ہے وہ, جیسے آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے, کوئی کہتا ہے یار میں ان سے کیا مطلب کوئی بری بات تو کرتا نہیں, کبھی کبھی ہیلو ہائی ہو جاتی ہے, تو اس میں بھی اسلام کو اعتراض ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے اگر میں ان سے چیٹنگ کر رہا ہوں, تھوڑا آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ ٹو نو ہر یا نو ہم. علی میری اس میں نا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آئی فیل, اینڈ آئی پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ اینڈ پلیز شیئر یور ایکسپیرینسز ایز ویل ان کیس یو ہیو ون. مجھے فیل ہوتا ہے کہ جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں نا, دے کین ناٹ بی ایکچولی, یعنی جب تک آپ کو اس ریلیشن شپ میں آتے نہیں, یو کین ناٹ ڈٹرمن اینی تھنگ. آئی مین یو کین گیٹ این آئیڈیا اباؤٹ دیٹ پرسن. دیکھیں ایک بندہ بہت اچھا دوست ہو سکتا ہے, بٹ از ہی اے گڈ بردر ان لا, دیٹس اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. ایک بندہ بہت اچھا آپ کا یعنی کمپینین ہو سکتا ہے کسی میٹ میں, لیکن کیا وہ آپ کا یعنی کلاس میٹ اچھا بن سکتا ہے؟ مطلب ہر بندے کے نا رول میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو کچھ لوگ دیکھیں میرج سے پہلے جو ہے نا ریلیشن شپ بہت آئیڈیلسٹک فارم بیسس پہ بن رہا ہوتا ہے, ریالٹی پہ نہیں ہوتا. بیکاز آبویسلی کیا ہوتا ہے کہ یو جسٹ انٹریکٹنگ ود ایچ ادر آن ایموشنل اینڈ ان کیس اگر آپ کو فزیکل اگر ارجز ہیں تو ان کی بیسس پہ آپ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. دونوں ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں. آپ کا وہ رسپانسبلٹی والا جو ہے نا کہ مطلب میں ایک عورت کے ساتھ یا ایک میل کے ساتھ اگر فار ایگزامپل کوئی فیمیل انٹریکٹ کر رہی ہے, تو ایموشنل ریلیشن شپ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن پہلے وہ تو آپ نے ایکسپیرینس کر لیا, لیکن کیا وہ واقعی رسپانسبلٹی لے گی؟ Is she going to act like a good wife? Is she going to take care of your children? Is she good in managing the house? یہ چیزیں آپ کو پتہ ہی نہیں, you cannot do that. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ویسٹ کے اندر انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے they said start living with that person. live in relationship جسے کہتے ہیں, اور پھر آپ کے بچے ہو جاتے ہیں, 3 4 4 بچے ہو جاتے ہیں, تب جا کے یو ایکچولی سے کہ یار چلو اب جو ہے نا کہ let's go to church مطلب ایک فارمیلٹی پوری کر لی. مطلب یہ ہوتا ہے. دیکھیں ہم ایز اے مسلمان ہم اس لیول پہ نہیں جا سکتے, ٹو بی ویری آنیسٹ. تو اب جاننے میں کیا ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے تو یعنی آئی تھنک ان دیٹ وے, جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کیوریوسٹی ہے نا کہ آئی وانٹ ٹو ایکسپلور دیٹ پرسن, وہ کیسا ہے. ہاں بیسک انڈرسٹینڈنگ پیرنٹس کر سکتے ہیں, اور اسلام اجازت دیتا ہے کہ پیرنٹس کی موجودگی میں ایون پیرنٹس اگر دور بیٹھ جائیں,
بچے آپس میں بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں سائڈ پہ بیٹھ کے, اف دے ڈونٹ وانٹ the parents to actually listen to each other, listen to them, تو وہ کر سکتے ہیں, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ یو کین ہیو اے چیٹ ود دیم اینڈ اسپینڈ لائک ایئرز اینڈ آورز اینڈ. اور دوسری بات میں بتاؤں کہ چیٹنگ میں ہمیشہ نا بندہ اپنا بیسٹ پوز کر رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, یو آر ناٹ سیئنگ دی فالٹس آف دی ادر پرسن ایکچولی, بیکاز شادی سے پہلے بھی ایسا ہی ہے. دیکھیں نا, فطری سی بات ہے کہ مجھ سے کوئی اپوزٹ جینڈر بات کر رہا ہے, مثال دے رہا ہوں, تو obviously I will try to pose my best side کہ مجھے ان کو کوئی ویکنیس نہ میری پتہ لگے. تو اس کے بعد جب بندہ ریلیشن میں آتا ہے دیٹ از ویری ڈفرینٹ. اور کئی لوگ ہیں کہ وہ دے گیٹ اٹیچ ٹو پیپل اینڈ دین اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو فارگیٹ اباؤٹ دا پرسن. جیسے وہ میمز بھی اس پہ بڑے جوکس بنے ہوئے, وہ بلی 14 ایئر اولڈ نبی یا پتہ نہیں کیا اس طرح کی جو ہے وہ کاشف میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی, یہی ہے وہ کاشف ایک بنایا ہوا ہے کیریکٹر. تو وہ اٹ شوز دا ریالٹی دا یوتھ از گوئنگ تھرو, کہ یوتھ کے نا یہ بہت بڑے ایشوز ہیں, دے گیٹ اٹیچ ٹو سم ون اینڈ دین اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو گیٹ آؤٹ. اور کچھ لڑکیاں برو زون کر دیتی ہیں یا فرینڈ زون میں لے آتی کہ نہیں میں نے تو ہمیشہ تمہیں فرینڈ سمجھا ہے, تو وہ بندہ اتنا اوپر سے گرتا ہے کہ یار میں انرجیز اپنی جو ہے آپ لوگوں کو تو نہیں برو زونز میں کسی نے ڈالا. آپ کچھ کہنے لگے. میرا آپ سے ایک کوشچن تھا, آپ نے وہ ویسٹرن کانسیپٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ اسٹارٹ لیونگ ود دیٹ پرسن, تو اگر وہ اسی وقت شادی کر لیتے ہیں فار ایگزامپل لوگ, تو میں نے کئی بلینئرس کی اسٹوری دیکھی ہے کہ وہ ڈیورس ہو جاتی ہے ان کے بیچ میں, اور وہ وائف اس کی آدھی پراپرٹی لے کے چلی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں آپ کو وہی والی بتا رہا ہوں کہ ایک طرف نا یہ چیزیں آسان کر دی گئی ہیں, اور میرج کے نا اتنے سیریس ریپرکشنز اور کانسیکوینسز رکھ دیے گئے ہیں کہ وہ بندہ بیچارہ وائڈ, یعنی ایک بندے کو پتہ ہے, ایک بلینئر کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس سے شادی کر لی تو مجھے اپنی, یعنی ایک ٹائم آ سکتا ہے کہ 50% مجھے اپنا جو ہے نا وہ ایگزامپل دینا پڑے گا, اور اس میں مجھے باؤنڈ بھی ہونا پڑے گا اس کے ساتھ, صرف میں کسی اور کے ساتھ اور بھی کچھ نہیں کر سکتا. دوسری بات ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے, مجھے تو ہزاروں لوگ کرنے والے ہیں, تو وائی ڈو یو تھنک اے پرسن will be committed to one individual? Never. اسی لیے وہ وہی والی بات ہے کہ they go at very extremes. جب وہ کہتے ہیں نا بہت ایکسٹریمس میں, اور اس میں نا فیمیل زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم, اور ابھی بھی ریئل میں بھی آپ دیکھیں کہ فیمیلز کسی بھی ریلیشن شپ میں بہت کم, ایسی میجورٹی فیمیلز کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا بانڈ یا ریلیشن شپ میں آئے جو پرماننٹ ہو, جس میں سیکیورٹی ملے. لڑکے آن دی ادر سائڈ وہ چاہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو بی کمیٹیڈ, کہ یہ مسئلہ ہوا تو میں آئی شوڈ ہیو ایک نا ایمرجنسی ایگزٹ ضرور رکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ وہاں سے میں نکل سکوں کسی جگہ پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ جو ہے نا, یعنی اگر آپ شریعت کے اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اس میں اللہ نے بہت وزڈم رکھا ہے, خیر رکھی ہے. But again وہی والی بات ہے کہ when you don't care about the law and you don't care about decency and you don't care about the basic ethics and ethos, then of course you can do whatever you want. But talking from their angle, I think ان کے لیے نا ڈیفیکلٹ بہت ہے. دیکھیں یہ اکیڈمیز میں جاتے ہیں, وہاں دوستیاں ہیں, وہاں انٹریکشن بہت زیادہ ہے, کوئڈ ہے نا اکیڈمیز. پھر یہ لوگ کبھی کسی ایونٹ میں جاتے ہیں, وہاں مکس اپ ہو رہا ہے, کانسرٹس جیسے ہو رہے ہیں, اکیڈمیز پروموٹ کر رہی ہیں, they want you to have friends. مطلب آپ کے پروفیسرز یونیورسٹیز کے اندر پروفیسرز فورس کرتے ہیں بوائز گرلز مل کے پروجیکٹ کریں. میں سمجھتا ہوں بگ چیلنج از کمنگ ٹورڈز یو. تو یہ جو چیلنجز میں نے اور مغیرہ نے ڈسکس کیے آپ کی جنریشن کے لیے بہت ہیں, آئی ٹوٹلی ایگری ود اٹ, کیونکہ میڈیا بھی بمبارڈ کر رہا ہے, موویز, ٹی وی سیریز, پھر پیئر پریشر ہے کہ بھائی تیری گرل فرینڈ نہیں, یہ کیا بات ہوئی, تم کیسے لڑکے ہو, یہ وہ. تو ہاؤ شوڈ یوتھ ہینڈل دیز چیلنجز, کیسے؟ عبداللہ آپ تو اسپورٹس کرتے ہیں, آئی تھنک کہ اسپورٹس ایک بڑا اچھا وہ وے آؤٹ ہے ٹو بزی یور سیلف اور مے بی ٹو گیٹ انوالوڈ ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز. سر آئی وڈ سے کہ پہلی تو بات یہ کہ اتنی ینگ ایج ہے اس میں ضرورت ہی نہیں ہوتی. یو شوڈ ریئلی فوکس آن یور سیلف پہلے, اور اس کے بعد آپ ریلیشن شپ یا اس والی سائڈ پہ جا سکتے ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ دیر از اے ٹائم فار ایوری تھنگ. تو آئی تھنک کہ جب ریلیشن شپ, پہلی تو بات ہے آپ کو تب تک رکھنی نہیں چاہیے جب تک آپ کو فیل نہ ہو کہ یار میں اتنا رسپانسبل ہوں ہی نہیں, کہ آئی ایم ناٹ رسپانسبل انف ٹو ٹیک کیئر آف دی ادر پرسن. یعنی آپ کو سوچنا نہیں چاہیے اس طرح جب تک آپ ٹرولی یہ نہ فیل کریں کہ میں کمیٹڈ ہو سکتا ہوں, رسپانسبل ہو سکتا ہوں.
تو بعد میں پیرنٹس کو بندہ بات کر سکتا ہے کہ یہ میری نیڈ ہے ایک. ڈیفینیٹلی. اور میرے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ بڑے لڑکوں کی جلد شادی. وہ ایک اے لیولس کا بچہ کوئی کسی کا اس کا بھی ہے نا, اس کا کپل. اچھا وہ کپل والا بھی ہے جن کی شادی ہو گئی. بالکل بالکل. ہمیشہ بڑا مشہور ہو گیا تھا. آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں وہ ریئل میں وہ ینگسٹ کپل آف پاکستان کے نام سے. ینگسٹ کپل آف پاکستان. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, اس طرح کا بھی کوئی کام کیا جا سکتا ہے, لیکن ان دا رائٹ ڈائریکشن. ٹھیک ہے, رائٹ ڈائریکشن. حسنات, آپ کو کیا لگتا ہے یوتھ ایسا کیا کرے کہ ان چیزوں سے نا وے آؤٹ مل جائے انہیں نکلنے کا, اور امپریس نہ ہو ان چیزوں سے اتنا خاص؟ چلے میں اس کا بھی بتاتا ہوں, لیکن اس کے بعد میں پھر کویشچن بھی پوچھوں. ضرور ضرور. تو آئی تھنک کہ جب این ایمٹی مائنڈ از دا ڈیولز ورک شاپ اس طرح سے, تو آبویسلی یو نیڈ ٹو بزی یور سیلف ان سم تھنگ, کہ اگر اسپیشلی ہماری ایج میں کہ اگر آپ نے پیئر پریشر میں نہیں آنا, تو ایک تو آئی تھنک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موبائل پروڈکٹیوٹی اپنی بڑھانی پڑتی ہے. اس کے آپ کوئی بھی آپ نے فری لانسنگ شروع کرنی ہے, آپ کوئی بھی چیز کر لیں, بکس پڑھ لیں زیادہ, صحیح, اور پڑھ لیں, ٹھیک ہے نا, اور اس میں اسٹڈی اس طرح سے ناٹ کریکولم والی بلکہ دوسری سائڈ پہ کوئی فکشن وغیرہ پڑھنی ہو, اس میں بالکل صحیح. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فون ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے. تو ایک ہیک میں نے انٹرنیٹ پہ ہی ویڈیو تھی 15 منٹ کی, تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کو ڈوپامین ڈیٹاکس کرنا ہے, کہ اوائڈ ڈوپامین اور اس کی سورسز, تاکہ آپ کا جو ہے نا جو ریسیپٹر ہے کہ آپ کا برین اتنی ڈوپامین کے عادی نہ رہے. تو بیسکلی ہوتا ہے یہ کہ ہمیں فیس بک ہر لائکس پہ اتنی ڈوپامین ملتی ہے کہ جو ہارڈ چیزیں ہوتی ہیں, فار ایگزامپل جم وغیرہ, وہ اس کو میچ نہیں کر پاتی, تو ہم اس کو پریفر کرتے ہیں فیس بک وغیرہ کو, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. تو اس نے یہ بتایا تھا کہ آپ فار ایگزامپل ایک دن رکھیں ہر ویک کا کہ آپ اس میں موبائل فون بالکل بھی نہ یوز کریں, ٹھیک ہے, اینڈ باقی دنوں میں بھی یو منیمائز اس طرح سے کہ لیٹ سے کہ میں نے 2 گھنٹے بک پڑھی ہے, تو اس کے ریوارڈ میں دن کے اینڈ پہ میں آدھا گھنٹہ موبائل فون یوز کروں. تو یہ میری روٹین تھی 2 ہفتوں کے لیے, تو بہت پروڈکٹیو روٹین رہی تھی. So you had the fruits, right? آپ نے اس کو دیکھا؟ I had the fruit, definitely had the fruit, ٹھیک ہے, میں کافی پروڈکٹیو تھا اس طرح سے اس ویک میں. پھر بعد میں روٹین خراب ہوگی, تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ بیک. چلیں وہ تو ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ کہ یو کیپ کمنگ بیک ٹو دا ٹریک. بالکل, اس کو ٹول کو یوز وہ کر ایک دفعہ ایکسپیرینس کر لیا ہے میں نے کہ ہاؤ گڈ دیٹ از. ویری نائس. آپ اب کویشچن پوچھے گا, لیکن میں آپ سے ایک اور بات تینوں سے شیئر کرتا ہوں, پھر آپ اپنی اس پہ ان پٹ دیں کہ یوتھ کیسے, ہاؤ دے کین کم آؤٹ آف دس اینڈ ہاؤ دے کین پل دیم سیلوز آؤٹ آف اٹ. میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ فرینکلی اسپیکنگ ہوتا کیا ہے جب یوتھ اپوزٹ جینڈر سے بات کرتے ہیں 14 ایئر 13 ایئر. ایک ایکسٹریم کیس یہاں تک جاتا ہے کہ دے اسٹارٹ شیئرنگ پکچرز, اور پھر وہ ظاہر ہے کہ بلیک میلنگ تک بات چلی جاتی. کتنے کیسز ہیں او اے لیولس کے, میں آئی کین کوٹ یو ہنڈریڈز آف ایگزامپل, کہ اب وہ جو اپوزٹ جینڈر ہے اس نے ایموشنل ہو کے ٹرسٹ کر کے لڑکے کے ساتھ اپنی ساری پرسنل چیزیں شیئر کی, لیکن وہی لڑکا دوستوں کو دکھا رہا ہوتا ہے. کتنا زیادہ یہ ہوتا ہے, اور دیکھیں کہ کتنا اس نے اپنے آنر کو, اپنی ڈگنیٹی کو سٹیک پہ لگا دیا اپوزٹ جینڈر نے. تو یہ لرن کرنا چاہیے, ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے یوتھ کو, کہ فرینکلی اسپیکنگ یہ اس لیے نہیں ہے کہ وی ول لرن ہاؤ ٹو بی اے گڈ ہسبینڈ, وی ول لرن ہاؤ ٹو بی اے گڈ وائف, یا وی ول لرن سوشل اسکل. الٹیمیٹلی اٹ از آل اباؤٹ ڈیزائرز, الٹیمیٹلی اٹ از آل اباؤٹ ہیونگ فن ود ایچ ادر. سیدھی سی بات ہے. تو اینی تھنگ دیٹ کالس فار انڈسپلنڈ پرسوٹ آف پلیزر is bound to take you to destruction. یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ undisciplined pursuit ہے یہ آپ کا pleasures کا. دانیال, آپ اس پہ کچھ کومنٹ, اور کیا ٹپس, how youth can uplift themselves and come out of this, اگر کوئی بری عادت پڑ گئی ہے کیسے وہ ٹھیک طرف کس طرح ہے, بزی کریں اپنے آپ کو, کیا کریں؟ جی موسٹلی بزی کرنا چاہیے اپنے آپ کو. میں بھی کافی 1.5 سال پہلے کافی ڈاؤن ہوا تھا. میں نے اپنے آپ کو بزی کرنا شروع کیا تھا, جم وغیرہ جانا شروع کیا تھا, اسپورٹس کھیلنا شروع کر دی میں نے, ٹینس کھیلنا شروع کیا. اچھا, آج کل ٹینس ہو رہی ہے میری. اور موسٹلی بزی کریں اپنے مائنڈ کو, اور پڑھائی کی طرف جو ہے وہ فوکس بہت ضروری, کیونکہ یہ پڑھنے کی ایج ہے. انسان کا فوکس سارا جو ہے وہ اسکلز لینے کا, نالج لینے کا جو ہے وہ ہونا چاہیے, بیکاز یہ ٹائم, یہ ایج واپس جو ہے دوبارہ نہیں آئے گی. اچھا علی, میرے خیال ہے آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ہیئر, یہ نا میرے خیال ہے جے کے راولنگ کے بارے میں ہے, آئی تھنک, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ شی واز این الکوہولک, رائٹ, اور شی واز این ایڈکٹ, اور آئی مین پلیز ویریفائی دس فیکٹرز, مجھے یاد نہیں ہے. تو شی بروک ہر ہیبٹ بائی 2 things. ایک, شی اسٹارٹڈ ریڈنگ بکس,
book reading is that was amazing कि she actually engaged herself in reading books. And that can be anything, not you don't have to, ये भी नहीं है ज़रूरी कि आप अपनी वो टेक्स्ट बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, मतलब वो तो ऑब्वियसली उल्टा शायद उल्टी तरफ ले जाए, फिर मज़ीद बंदे को डिप्रेस कर दे. दूसरी ऑप्शन वो दूसरे जिम जो है, एक्सरसाइज. आई थिंक दीज आर द टू वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रैक्शंस जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन तो नहीं कहना चाहिए, मतलब सोर्स जहाँ पे आप अपने आप को वेंटिलाइज कर सकते हैं. अच्छा, वैसे मेरा एक अली से सवाल है, मुझे ज़रा बताओ इस बारे में कि यार मेरा एक ना कज़न है, यानी सेकंड कज़न है, इंग्लैंड में ही होता है. अच्छा, वो जो बच्चा है ना, अजीब बात ये है कि उसको इस तरह की चीज़ों में वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, यानी वो लड़कियों में वो कहता है यार इस बारे में बात ही ना करो. छोटा सा बच्चा है, मतलब मेरा छोटे भाई यानी कि उम्र का होगा, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया. उसने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया कंप्यूटर गेम्स में. अच्छा. सो डू यू सजेस्ट दैट कि क्योंकि और उसने मुझे कहा कि मुगीरा भाई अगर कोई बंदा अपने आप को कंप्यूटर गेम्स के अंदर इन्वॉल्व कर लेना, वो इन चीज़ों से बच जाता है. Do you think that के how much do you recommend that? अच्छा, तूने भी गेमिंग पहले बड़ी ज़माने अच्छी में रिफ्लेक्शन है. यस बिल्कुल. पिछले एपिसोड में ना शेख अबू बकर हनीफ को मैंने बुलाया था. उनसे एक स्टूडेंट ने डायरेक्ट ये सवाल किया कि सर गेमिंग में क्या मसला है. उन्होंने बड़ी अच्छी बात की. उन्होंने कहा देखो, पहली बात ये कि अगर तो स्ट्रेटेजिक गेम्स है ना, जैसे कुछ स्ट्रेटेजिक गेम्स है, एज ऑफ एम्पायर्स हम खेलते थे, सिविलाइजेशन है, ऐसी गेम्स जिनमें ना कोई प्लानिंग चल रही है, कोई स्ट्रेटजी है, कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बिल्ड हो रही है, थिंकिंग स्किल्स बिल्ड हो रहे हैं, ओके फाइन, गो फॉर इट, प्रोवाइडेड कि उसमें और गैर शरई चीज़ें नहीं है. लेकिन मसला ये होता है कि जब बंदा ये अल्टीमेटली ये डोप सोर्सेज ही हैं. अगेन यानी आपने रिप्लेस कर दिए. टेक्नोलॉजी जो है वो उसके कुछ नेगेटिव असरात तो हैं हमारी पर्सनालिटी पे. मैंने खुद स्टूडेंट्स को कोट किया कि मेरा सबसे सुस्त और अनप्रोडक्टिव टाइम होता है जब मैं गेमर था. गेमिंग बहुत ज़्यादा करता था. अल्टीमेटली आपको प्रोक्रेस्टिनेशन और सुस्ती की तरफ ले जाता है. लेकिन शेख अबू बकर हनीफ ने ये कहा था कि अगर वो स्ट्रैटेजी गेम्स हैं और दे आर फ्री ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स जो शरीयत मना करती है, तो खेल सकते हैं. लेकिन ये कि कभी कभी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो सम पीपल डू फाइंड सोलेस इन दैट कि वो गेमों से रिप्लेस कर लेते हैं इन चीज़ों को. चले फाइन, टेम्परेरीली उनको एक चीज़ मिल गई है, बट आई थिंक उनको सोचना चाहिए कि वो बुक रीडिंग की तरफ आ जाएं, ताकि उनके कुछ स्किल्स भी बिल्ड हो, नॉलेज भी बिल्ड हो, या टेड टॉक्स या प्रोडक्टिव वीडियोस देख लें, डॉक्यूमेंट्रीज देख लें, कुछ क्रिएट करना शुरू कर दें, प्रोडक्टिव हो रहा हो, कोई ना कोई बेनिफिट हो. बहुत से लोगों की ये हॉबीज़ होती हैं कि उन्हें मतलब वो चीज़ें क्रिएट करते हैं. सीरियसली मतलब मेरा एक वो कज़न है और 18-19 साल का है, तो उसको बड़ा शौक़ है, पेंटिंग का बहुत शौक़ है. तो इसी तरह उसे फोटोग्राफी का शौक़ है. इसी तरह वो चीज़ें क्रिएट करता है, बाकायदा फ्रेम्स अपने खुद बनाता है और बाकायदा जाता है मार्केट से चीज़ें लेकर आता है, पीसेस लेकर आता है, उन्हें जो डेब्रिस होता है उसमें से कोई चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करता है. तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त हैबिट और बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी. आप लोगों के नज़दीक वैसे बाय द वे अर्ली मैरिज सोल्यूशन है कि नहीं? मतलब हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, एक तो हमने रीडिंग की बात कर ली, स्पोर्ट्स की बात कर ली. व्हाट डू यू गाइस थिंक के अर्ली मैरिज, डू यू गाइस विश और डू यू गाइस थिंक के हमारी एज को एटलीस्ट, अगर आप अपने बारे में नहीं कहना चाहते कि अर्ली मैरिज की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि नहीं अभी हालात ऐसे हैं कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अर्ली मैरिज इतनी वैसे कोई करना चाहे तो कर सकता है. सुनना है. बिल्कुल सही. बट आप कहना चाह रहे थे. लेकिन अगर कोई सेटल हो के फिर मैरिज करे, वो ज़्यादा सूट करता है किसी को. जॉब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके फिर जॉब, वो ज़्यादा बेहतर होता है. सेटल होके जो है ना कह रहे हैं कि करे तो ज़्यादा बेहतर. जी हसनात, आप क्या कहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि कंपल्शन ना हो, कि ये वही वाली बात होगी कि आप जो है ना फाइटिंग ईवल विद ईवल तो नहीं, मतलब कि उस तरह से कह लें कि अगर आप एक कंपल्शन ये कह दें कि अर्ली ही होनी चाहिए, तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बंदे पे डिपेंड करता है. व्हेन एवर ही फील्स के आई एम रेडी, तो वो कर ले. ना जल्दी करे ना लेट करे, क्योंकि कुछ लोगों का होता है लेट हो, पहले आप मैनेजर लग जाओ, जो भी हो रहा है फिर आप करो. कुछ बहुत डिले कर देते हैं, कुछ बहुत डिले कर लेते हैं, तो उसका भी ऑपोजिट वर्जन भी इट्स ऑब्वियसली नॉट गुड. तो ऑब्वियसली मैं आना रही. और इससे मेरा क्वेश्चन ये था कि काफ़ी मतलब कि बात हुई अबाउट फीमेल्स ऑनर वगैरह, तो पीपल टेक इशू विद इट कि व्हाट एग्जैक्टली वो ऑनर है क्या चीज़, कि एंड वो ऑनर जो है कि मतलब कि अगर आप बात करें, इफ़ यू टेक दैट एज इक्वल, ठीक है ना, आप फ्रैंकली बात करें वगैरह,
تو اس میں آنر کی کیا ایک وہ دیکھیے کس طرح وہ ہارم کرتا ہے اس آنر کے, کیا وہ آنر جو ہے کوٹ اینڈ کوٹ وہ امپورٹنٹ بھی ہے یا نہیں. شریعت اس پہ میرے خیال یہ آپ سے ریلیٹڈ سوال ہے. وہ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ فرینکنیس ہو جاتی ہے کبھی کبھی, تو وٹ از دیٹ لائن کہ ہم کہیں کہ ہم آنر کر رہے ہیں اگلی اپوزٹ جینڈر کو. ناٹ ایگزیکٹلی بٹ آئی ایم سیئنگ کہ آنر ہے کیا چیز, مطلب کہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ میں اگر دور رہ رہا ہوں سے, ٹھیک ہے, میں آپ کو آنر کر رہا ہوں, اس سے کیسے رسپیکٹ کر رہا ہوں. اچھا اس میں نا حسنات, اس میں جو دا بیسٹ ٹرم دیٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو یوز ان ڈیفائننگ دی آنر از ڈیسنسی. اسی لیے میں بار بار ڈیسنسی کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اگین یہ بہت سی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عورتوں کو کہتے ہیں کہ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, کہ when you speak to the opposite gender you shouldn't be, your tone shouldn't be very soft, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں کوئی غلط بات ہے تو وہ اس سے کوئی اور غلط میسج لے لے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یو شوڈنٹ بی روڈ, مطلب آپ ایسے کہ اتنے اسٹریٹ فارورڈ کہ آپ جو ہے نا ایسے جیسے بدتمیزی کر رہے ہیں. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, بٹ اسپیک سم تھنگ جو ایک معروف چیز ہے, Dignified and decent. دیٹ از ایکچولی ایکسیپٹیبل ان دا سوسائٹی, کہ یہ ایک ڈیسنٹ چیز ہے, ڈگنیفائڈ. تو اینی تھنگ دیٹ از ڈیسنٹ, اور ہم مطلب آئی تھنک اٹس obviously اگر آپ مجھے کہیں گے ایگزیکٹلی ورڈز میں ڈیفائن کریں تو سر دیٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفائن ایگزیکٹلی, بٹ وی آل انڈرسٹینڈ کہ یار یہ جو اسٹیٹمنٹ, یہ بات کرنے کا انداز از اے ویری ڈیسنٹ ورڈ, اٹس اے ڈیسنٹ اسٹائل آف ڈسکسنگ اینڈ ٹاکنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ, اینڈ وی کین ڈو دیٹ, ڈیفینیٹلی ڈو دیٹ. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ, اور آنر کا مطلب ہی یہ ہے کہ یو گیو ادر پرسن دس مچ امپورٹنس کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یو ڈیزرو ڈیسنسی, یو ڈیزرو دیٹ آئی ریسپیکٹ یو ان دیٹ وے. اٹ ڈزنٹ مین, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے بات ہی نہیں کر سکتے. آبویسلی اگر آپ اسے روڈلی دیکھیں, بعض اوقات نا جب آپ روڈلی ہو جاتے ہیں نا بہت اسٹریٹ, میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی, تو بعض اوقات وہ لگتا ہے کہ یار یہ مجھے ڈس آنر کر رہے ہیں کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, مجھے صحیح طرح جواب بھی نہیں دے رہے. نہیں, اٹ ڈزنٹ مین دیٹ. آئی انڈرسٹینڈ کہ وہاں پہ پھر وہ تھوڑی ڈس رسپیکٹ کی طرف بات چلی جاتی ہے, آنر ایک ڈسکائز کر جاتا ہے ڈس رسپیکٹ پہ. بٹ ڈیسنسی مینس کہ آپ اچھے انداز سے رسپیکٹفلی بات کر رہے ہیں, بٹ یو نیڈ ٹو نو کہ, اور آپ کو یہ یعنی ایموشنل انٹیلیجنس از آل انوالوڈ ہے, کہ بندے کو ایموشنلی پتا ہو کہ یار میرے ورڈس کس طریقے سے, اور فیمیلز نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ کہ میرے ورڈس کا کیا میسج جا رہا ہوگا. کہیں میرے ورڈس بہت ڈسرسپیکٹفل تو نہیں ہو رہے, یا آن دی ادر ہینڈ میں بہت زیادہ سافٹ نہیں ہو رہی, کہ وہ بالکل, کیونکہ میلز پتہ ہے اسے بڑے بڑے غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ فارورڈ بات کریں, لیکن اٹ شوڈ بی ڈیسنٹ ان اے ہمبل اینڈ ڈگنیفائڈ مینر. I think it's very much close to emotional intelligence and how you actually relate with them. بلکہ وہ ہمارے ہاں نا ضیاء بھائی نے ایک فارمولا بھی نکالا ہے, پی پی ایل فارمولا. وہ میں آپ کو اس کی ایبریویشن بتاتا ہوں. پی فار پبلک, سیکنڈ پی فار پرپزفل, اینڈ دی ایل از فار لمیٹڈ. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپوزٹ جینڈر سے مجبوراً بات کرنی پڑ گئی, یا چلیں ریلیٹیوز میں ہیں, تو نمبر ون اٹ شوڈ بی پبلک, پرائیویٹ نہ ہو. پرائیویٹ سے مراد ہے یو ٹیک دا کنورسیشن ٹو واٹس ایپ یا اوبیسلی میسنجر. اس میں چانس پھر ذرا ہو جاتا ہے خطرناک, تھوڑا سا ولنریبلٹی, اسپیشلی اگر سیم ایج گروپ ہے. ایک ہے کہ آپ سے بڑے ہیں, اس میں ڈگنیفائڈ ڈیسنٹ ہو کے بندہ. دوسرا جو ہے وہ پرپزفل, کہ بات جو ہے وہ پرپزفل ہونی چاہیے, اٹ شوڈ لیڈ ٹو اے پرپز. یعنی وہ اگزامپل دیتے ہیں راجہ ضیاء بھائی کہ دا مومنٹ یو آسک نا کہ اور سنائے موسم کا کیا حال ہے, this is not something which is very much purposeful. It can take you to some other track, ٹھیک ہے. اور تیسرا limited سے مراد ہے کہ limited conversation ہو, اتنی زیادہ اوپن نہ ہو کہ چانس اگلے کو ملے. تو بس تین چیزیں یہ فالو کی جائیں تو یو آر گڈ ٹو گو. بٹ سمجھیں اس فلاسفی کو سمجھیں. آپ نے کہا نا بینیفٹ کیا ہوگا, دیکھیں بینیفٹ یہی ہے کہ نمبر ون ہم سب سے پہلے بینیفٹ سے پہلے نا یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے. یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. تو اللہ کے جو احکامات ہیں نا وہ بڑے ویل ڈیفائنڈ ہیں قرآن میں, حدیث میں. جیسے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر بیٹھے تھے, مغیرہ کریکٹ می اگر میں حدیث تھوڑی وہ کروں, تو ایک صحابیہ آئیں تو وہ صحابی ان کی طرف دیکھنے لگ گئے, تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ پکڑ کے ادھر کر دیا, ٹرن اوے کر دیا, جس سے انہوں نے اس بات کو ڈسکریج کیا کہ دا فرسٹ گیز کین لیڈ یو ٹو دیٹ ٹریک, کہ آپ خود فتنے میں پڑ سکتے ہو وغیرہ وغیرہ. اسی طرح صحابیات اور صحابہ کی کنورسیشنز آپ سنیں تو وہ بالکل اسی طرح ہوتی تھی کہ پبلک ہوتی تھی, پرپزفل ہوتی تھی اور لمیٹڈ ہوتی تھی. بیکاز اسلام الٹیمیٹلی وانٹس ٹو پروٹیکٹ کہ بندہ سائیکلوجیکلی ٹھیک رہے, بندہ پرپزفل رہے, بندہ کسی مقصد کے لیے کسی چیز کو کرے. اینی تھنگ دیٹ ویسٹ آور ٹائم, آور انرجیز, دیٹ creates trouble for us unnecessary, it is calling for unnecessary trouble,
کہ آپ اگلے کے ساتھ بالکل ہی فرینک ہو جائیں اور یہ شو کریں کہ بھئی میں تو ماچو مین ہوں, میرے ساتھ تو اپوزٹ جینڈر بڑی بات کرتے ہیں یا کرتی ہیں. تو دس از سم تھنگ جس کو پسند نہیں فرمایا گیا. یہ آرٹیفیشل پن ہے. اوریجنل یہ ہے کہ بندہ ڈگنیٹی دکھائے, اپنے کام سے کام رکھے, اور بات کرنی پڑ گئی ہے تو ان رولز کو جو ہے وہ فالو کرے. اور مزے کی بات مغیرہ میں نوٹ کر رہا تھا کہ آپ لوگ بھی یہ دیکھیں گے, پرانے جتنے کلچرز آپ اٹھا لیں, سامورائی کلچر, چائنیز کلچر, ایون یورپین کلچر, you will always see that level of decency, respect and distance between opposite genders. Always. بڑا ریسپیکٹفلی ڈیل کیا جاتا تھا. یہ تو امریکہ نے جو ویو چلائی ہے آ کے ماڈرنزم اور پھر پوسٹ ماڈرنزم کی, پھر بالی ووڈ نے جو ایک کنسیپٹ شو کیا ہے جو میل فیمیل دوستی کا, اور پورا ایک جنریشن کو جو ہے وہ یہ میسج دیا ہے کہ اٹس کول ٹو ٹاک ٹو اپوزٹ جینڈر اور ٹو ہیو فیمیل فرینڈز یا میل فرینڈز. تو یہ تو اس سے سوچ ہماری ڈیولپ ہوئی ہے. اور اس میں علی میں خاص طور پہ جیسے تو نے بات کی نا لاسٹ میں, مجھے تھوڑے سے ذہن سے نکل گئی تھی, آئی وانٹ ٹو ریٹریٹ دیٹ. دیکھ بالی ووڈ نے اور یہ سب کلچرز دیے ہیں انہوں نے بیسکلی محبت کے اوپر, مطلب ریلیشن شپ از بیسکلی بیسڈ اپان لو. دیٹ از ایکچولی دا مین آئیڈیا دیٹ دے آر پروموٹنگ. اور ہمارے ٹین ایجرس کو بھی یہی, جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریلیشن شپ رکھنا ہے, بیکاز ہمیں لو جب تک محبت نہیں فیل ہوئی, ہاؤ کین وی لیو ود دیٹ پرسن. تو انہوں نے شادی کو پورا جو ہے نا وہ کنفائن کر دیا ہے لو کے اوپر. اگر آپ اسلامکلی دیکھیں نا, اور حیران ہوں گے اس میں حکمت سمجھتا ہوں, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کیا ہے, اسلام نے کبھی بھی شادی کو محبت کے ساتھ کنفائن نہیں کیا. قرآن مجید نے دو چیزیں رکھی ہیں, ایک ہے مودتاً و رحمتاً, ایک ہے محبت. محبت ہے, ڈیفینیٹلی ہے, obviously ہماری ایموشنل نیڈز ہے, لیکن اس کے ساتھ مرسی بھی ہے, کمپیشن بھی ہے. یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ محبت نہیں ہے آپ کو, لیکن اسلام کہتا ہے یو کین ناٹ جسٹ لیو اور دیکھے میں محبت کے بھی, یعنی آپ کی محبت کی ویئر از رسپیکٹ, ویئر از ایکچولی مرسی فار دیٹ پرسن, کہ وہ بیچارہ یا بیچاری جو ہے وہ اس کو آپ نے اتنی زندگی اپنے ساتھ گزار لی ہے. مثال کے طور پہ ایسا ہوتا ہے جی بچے بڑے ہو گئے, سارا کچھ ہو گیا, جناب دل اکتا گیا, اب میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں, ویئر از مرسی ناؤ. آلدو ٹھیک ہے محبت نہیں ہے, لیکن اب مرسی ہے کہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, ویئر از دا, یعنی یہ. تو ہمارے ہاں نا ہمیشہ صرف محبت از ناٹ دا مین تھنگ, کیونکہ آبویسلی اگین وہی والی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ چیزیں انسان کا دل جو ہے نا, اگر اللہ تعالیٰ اس کو صرف محبت پہ کنفائن کر دیتے نا, تو کوئی بھی ریلیشن دنیا کے اندر سسٹین نہیں کر پاتا. کیونکہ دل جو ہے نا, ریلیشن ایموشنز آپ کو پتہ ہے اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں, اور یہی ویسٹ نے کیا. جیسے دانیال بھی بات کر رہے تھے, دیکھیں ویسٹ نے نا شادی کو تو شاید اتنا مشکل نہیں بنایا, لیکن شادی سے نکلنے کو مشکل بنا دیا, جس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے. اچھا لوگ شادی کیوں نہیں کرتے, لوگ کسی چیز میں نہیں پڑھتے, یا تو اس کے اندر انٹر ہونا مشکل ہو یا اس سے نکلنا مشکل ہو. اب ہوتا یہ کہ اسلام نے دونوں چیزیں آسان رکھی. اسلام نے کہا نکاح بھی کر سکتے ہیں, یو جسٹ نیڈ فیو تھنگز. مطلب اگر آپ دیکھیں اٹس ایز سمپل ایز پاسبل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون آئی, اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں, یعنی میری آپ جہاں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں کر لیں. فار ایگزامپل آئی ایم پیرافریزنگ دیٹ وے. تو ایک صحابی نے کہا, انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول نے دیکھا خاموش رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول نے شادی نہیں کرنی. تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے آپ نے نہیں کرنی, تو میں کرنا چاہتا ہوں, آپ پھر ہی کر دیں. اللہ کے رسول نے کہا تمہارے پاس کیا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس کچھ نہیں. انہوں نے کہا یہ ہے, انہوں نے کہا جی یہ ہے. انہوں نے کہا لے آؤ, لے آیا, اور انہوں نے میرا خیال ہے لوہے کی انگوٹھی تھی, یعنی میٹل کی کوئی نا رنگ تھی, وہ لے کے آئے گھر سے, کہتے ہیں میرے پاس صرف یہ ہے. انہوں نے کہا چلو جی یہ تمہاری وائف ہے, لے جاؤ گھر میں. اتنا آسان کام, یعنی شادی ہوگی کھڑے کھڑے. اچھا نکلنا بھی آسان ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی نہیں, اچھا مطلب نکلنے کا مطلب یہ نہیں, اللہ معاف کرے, کہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ ڈیورسز کیے جا سکتے ہیں. نہیں یار, اگر آپ پاس ویلڈ ریزن ہے اور کسی وجہ سے آپ کا ہے, تو اسلام کہتا ہے یو کین لیو, اور آپ دیں, اور یو کین گو فار ادر آپشنس. تو ہوتا یہ ہے کہ انٹر کرنا مشکل بعض اوقات بنایا ہوتا ہے, بعض اوقات شادی کرنا اتنا مشکل. ہمارے ہندو کلچر کے اندر آپ دیکھیں کہ شادی کرنا کتنا مشکل ہے, اللہ معاف کرے, وہ اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے تب جا کے آپ کو جا کے شادی کے اپنے کوئی 8-10 فنکشنز تو وہاں پہ ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے. اس کے بعد نکلنا وہ ایک الگ مصیبت ہے. تو بندہ کہتا ہے میں کیوں, اللہ کہتے ہیں نہیں, جانا بھی آسان ہے, نکلنا بھی اگر ان کیس ورس سرکمسٹانسز ہے تو آپ نکل بھی سکتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا, خاص طور پہ میرا خیال ہے اس کو بہت زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. جب ہمارے سامنے یہ ہوگی نا, تو ہمارے لیے شادی آسان ہو جائے گی, باقی چیزیں جو ہے نا مشکل ہو جائیں گی. لاسٹ فیو ورڈز میں چاہ رہا ہوں, جو ویلنٹائنس کا بھی ایونٹ آتا ہے اور اس میں لوگ کافی ایکٹیو ہو جاتے ہیں, یوتھ کافی ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ, اور کیا کچھ ایڈوائس اگر آپ دینا چاہیں اپنی ایج گروپ کو, یا کوئی ٹپس دینا چاہیں؟ سر ویلنٹائنس ڈے اٹس مور آف لائک اے ٹرینڈ ٹو می, بیکاز پہلی تو بات یہ سارے ویلنٹائنس ڈے, فادرس ڈے, مدرس ڈے,
یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرنی چاہیے. بیکاز اگر آپ کے صحیح میں آپ کی کوئی وائف ہے یا مدر فادر ہیں تو ایوری ڈے شوڈ بی اے ویلنٹائنس ڈے یا وغیرہ وغیرہ. تو اس میں پھر بیکاز یہ ٹرینڈ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یا تو ہو کہ آپ صرف اپنے یو ایکسپریسنگ یور فیلنگز آف لو ٹو دی ادر ون, بٹ یہاں پہ یہ بھی نیسیسری ہے کہ وہ ریڈ اور پنک بلونز اینڈ دین چاکلیٹس اینڈ سارا کچھ ڈنرز وغیرہ, تو یہ ضروری نہیں ہے. دس از جسٹ ٹو شو دی ادرس. کیونکہ اگر ویلنٹائنس ڈے پہ آپ اپنے ویلنٹائن کے ساتھ انسٹاگرام یا وہاں پہ کہیں فوٹو نہیں پوسٹ کریں گے تو لوگ آپ کو کوئی وہ نہیں سمجھیں گے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. اور الٹیمیٹلی وہی ہے, اٹس دا نیڈ ٹو اپیئر کہ میں کر رہا ہوں زیادہ. بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم سنسیئرلی اپنے لوڈ ون کو وش کر رہے ہیں. اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ کہ اٹ از جسٹ دا نیڈ ٹو بیکم اپیرنٹ کہ بس میں کر رہا ہوں جی, آئی ایم کول, آئی ایم سیلیبریٹنگ دس تھنگ. وٹ ڈو یو تھنک اسناد اس پہ؟ آئی تھنک ویلنٹائنس جو جس طرح بھی شروع ہوا ٹرینڈ, بٹ رائٹ ناؤ اٹس دا بیسٹ وے فار اے بزنس کہ وہ پیسے کمائے. وہ چاکلیٹ کمرشل ریزنس کے لیے, جیسے یہ جو انگیجمنٹ ڈرنکس کا ایک ٹرینڈ ہے, دس از انوینٹیڈ بائی کارپوریشن ان امیریکا 1930s. اس سے پہلے کی بات ہوگی کہ انہوں نے اسے اتنا پاپولرائز کیا کہ وہ پوری دنیا میں ٹرینڈ بن گیا انگیجمنٹ ڈرنک کا, اسپیشلی دا ڈائمنڈ ڈرنک. ٹرو. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ہی کمپنی ہے ڈی بیئرس جو کہ پوری دنیا کی ڈائمنڈ کی سپلائی کو کنٹرول کرتی ہے, تو ان لوگوں نے اپنے انکیش کیا. تو آئی تھنک ویلنٹائن از دا سیم تھنگ فار کارپوریشنس کہ وہ پیسے کمائیں, ریسٹورینٹ چلیں, سارا کچھ ہو, مارکیٹنگ کریں. ویری وائز. اینڈ آئی آلسو تھنک کہ جو ویلنٹائن لائک جہاں پہ مارکیٹ ہوگی وہاں پہ چوری بھی ہوگی. تو یہاں پہ بھی ہوگا کہ وین دیر آر ریلیشنس ہو گیا تو آبویسلی جو باقی پرابلمس ہے, ابیوز, ہراسمنٹ بہت ہوتے ہیں, خاص طور پہ ریسٹورینٹس میں بہت زیادہ ابیوز, ہوٹلس میں بہت زیادہ ابیوز ہے. ایگزیکٹلی. تو عام دنوں میں بھی تو ڈیفینیٹلی اٹس اے سلپری سلو, وہ ہوں گے تو یو کین ناٹ پریونٹ دیٹ. کوئی آبویسلی کوئی پالیسی وغیرہ تو آ نہیں سکتی. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں نا اسلام اسی لیے فیمیل جینڈر کو پروٹیکشن دیتا ہے. ولی کا کنسیپٹ ہے کہ بھائی میرے پیچھے کھڑا ہے کوئی, میرے والد ہیں, میرا بھائی ہے, اور وہ اس کو مطلب اسٹیمپ ہے ان کی اس رشتے میں, نکاح کی بات ہو رہی ہے, اور کل کو کچھ ہوتا ہے تو پوری فیملی کھڑی. لیکن ریلیشن شپس میں کون کھڑا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کو کوئی ابیوز کرتا ہے, ہراس کرتا ہے, یوز کرتا ہے. میں ہمیشہ اپنی فیمیل فوکس کو, ہماری جو بچیاں ہیں, سسٹرز ہیں مغیرہ, ان سے میں جب یونیورسٹی میں بھی جاتا ہوں یہی بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت معصوم ہیں, آپ کے ایموشنز بہت پیور ہیں, پروٹیکٹ کریں اپنے آپ کو, اس کی حفاظت کریں, اپنی عزت کی, عصمت کی. ایسے کسی کو دل نہ دے بیٹھیں ایسے. اور اس کے نقصانات پھر دیکھیں نا, کل کو کوئی آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا. آپ کس کو بتائیں گے کہ آن لائن میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا؟ ان ایکسٹریم کیسز کو بلیک میلنگ کا چکر چل رہا ہے, یا کوئی ایسے ہی ایرا غیرہ آیا, اس نے یوز کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا. پیرنٹس کو تو نہیں آپ بتا سکتے. ظاہر ہے کہ پیرنٹس کو بتائیں گے تو مسئلے اور کریٹ ہوں گے. تو اٹ ایڈز اپ ٹو دا ورسننگ آف دا سچویشن. اس لیے بھی یوتھ کو اس پہ بہت سوچنا چاہیے کہ وی نیڈ ٹو مینٹین اے ڈسٹینس. دانیال, ویلنٹائنس ہر سال جب بھی 14 فیب آتا ہے, میں نے بہت نوٹس کیا ہے کہ لوگ فوٹو پوسٹ کرتے ہیں انسٹاگرام پہ, اور ساتھ ایک لمبا سا پیراگراف ہوتا ہے, ریزنز وائی آئی لو فلاں فلاں. تو اب ضروری نہیں ہے کہ ویلنٹائن آپ کا صرف آپ کے گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ وغیرہ ہو, آپ اپنے مدر یا فادر کے ساتھ بھی ویلنٹائن ڈے منا سکتے ہو. ویسے ویلنٹائنس میں میں بتاؤں کہ ہم ریسرچ کریں نا تو اٹ از پیگن فیسٹیول, اور آل سچ فیسٹیولز جن کا تعلق کسی کی ریلیجس اس سے ہو, ایم آئی رائٹ مغیرہ, تو وہ ڈسکریج کیا گیا. ایکچولی بڑا ڈارک اس کا جو ہے نا ہسٹری ہے. تو جو لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ اس ہسٹری کو جان لینا, تو میرا خیال ہے ورڈز بھی ہمیں تھوڑا سا احتیاط سے یوز کرنے چاہیے, بیکاز وی فال ان دا سیم کیمپ دیٹ وے. تو اگین وہی بڑی بات ہے کہ بہت ایک غلط ریلیشن شپس کی بیسس پہ یہ بنا, اور اس کے بعد وہ آؤٹ کمز ہوئے, پریس تھا کوئی, وہ پوری کہانی آپ نے سنی ہوگی. تو ڈیفینیٹلی اسلام میں دیکھیں محبت کا بڑا تصور ہے روزانہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھائی کے ساتھ محبت کے لیے لا تحقرن من المعروف شیئا, کوئی بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں اس کو یو ڈو ناٹ بلیٹل دیٹ ولو ان تلقى اخاک بوجه طلق. اگر آپ اپنے بھائی کی طرف ایک اسمائل کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں, دیٹس ایکچولی جسچر آف لو ہے نا, سمپلی. تو یہ آپ کے لیے صدقہ اور نیکی ہے. سو اس کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا, بہت زیادہ اس کو کیا گیا. اگین آپ کی والی بات درست ہے کہ بیسکلی اکنامک ریزنز ہیں, یہ ٹرینڈ بنایا گیا تاکہ وہ اکنامک بینیفٹس حاصل کیے جا سکیں. اگین وہی والی بات ہے.
ورنہ یہ چیز تو بڑی سمپل ہے, یہ نیچرل ہے, اٹ شوڈ کم ایز پیور سم تھنگ اینڈ اٹ شوڈنٹ بی باؤنڈ ٹو ون ڈے, اٹ شوڈ بی لائک 24, یعنی آپ کے پاس پورا سال 365 days 24/7. That's how you do it, and you don't have to actually express that love. Naturally, obviously expression بھی فائدہ ہوتا ہے, لیکن آپ کا عمل بذات خود بتا رہا ہوتا ہے how much you love the other person. You don't need to tell the whole world paragraphs لکھ کے, you don't need to justify کہ میں اگلے سے پیار کرتا ہوں. اور یہ ایک نا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ نہیں آپ نے پوسٹ نہیں ڈالی, اس کا مطلب کہ یو ڈونٹ لو. نظر بھی لگتی ہے, اللہ معاف کرے. دیکھیں آن ادر ہینڈ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں, بہت زیادہ اپنے لو کو مینیفیسٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک کپل ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم بیکاز ہے ظاہر وہ اسلامک کپل ہے, بٹ آپ کو پتہ ہے بلکہ ہوا تھا بھی کہ انگلینڈ کا ایک کپل تھا, آپ کو یاد ہے, they were too much vocal about their love and relationship. اور پھر جب کہانی پتہ چلی بیک گراؤنڈ میں کئی سالوں بعد جا کے, اور ان کو حالانکہ ان کے میرے خیال میں ملینز آف ویورز بھی تھے, پتہ نہیں کیا, جب پتہ چلا. اور ادھر پاکستان میں بھی کچھ ایسے کپلز ہیں, دے اوپنلی دے کنفیس کہ ڈیورسز ہو گئی, نظر ایسی لگی, اور اللہ معاف, ڈیورسز ہوئے, پاکستانی کپل کے اندر بھی ڈیورس ہوا, اور جسٹ بیکاز آف انسٹاگرام شیئرنگ یور ایکسپریشن آف یور لو اینڈ اسٹف لائک دیٹ. یہ چیزیں پرائیویٹ لائف ہے, اور اس چیز کو جتنا پروٹیکٹ کریں گے, پریزرو کریں گے, اتنی ویلیو. دیکھیں جو چیز آپ کی قریبی ہوتی ہے نا, you don't want to share with everyone. That's something that is very close to your heart. But that's how you need to deal that. کرکس بہرحال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بھی میں نے ویوز سنے, ماشاءاللہ, جزاک اللہ فرسٹلی, بہت اچھے ویوز ہیں آپ لوگوں کے. اور جب آپ کی ایج گروپ آپ لوگوں کو بات کرتے دیکھیں گے نا, تو انہیں ایک سینس آف پرائڈ آئے گا, یا ایک کانفیڈنس آئے گا کہ ہماری ایج گروپ کے ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جو اچھی سوچ رکھتے ہیں. اور میری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو پروٹیکٹ کرے ان چیزوں سے, اور انشاءاللہ یو کیپ کمنگ بیک, بیکاز آپ کو ایٹ لیسٹ سولوشنس بتائے, آپ نے جیسے خود بتائے. تو لاسٹ فیو ورڈز یہی ہیں کہ یوتھ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے جتنے بھی کمانڈمنٹس ہیں وہ ہماری اپنی پروٹیکشن کے لیے, اسپیشلی فیمیلس کی میں نے بات کی کہ اسلام وانٹس ٹو پروٹیکٹ دیئر ڈگنیٹی. جہاں تک بات ہے میل فیمیل فرینڈشپ کی, تو آئی کین کوٹ یو سو مینی سائیکالوجسٹ اینڈ ایکسپرٹس جو کہتے ہیں کہ یار اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ, یہ ایک بنائی ہوئی چیز ہے. الٹیمیٹلی کسی ایک کی فیلنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے, اور اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ ہارم ہو سکتا ہے, اور بات بہت غلط سائڈ پہ جا سکتی ہے. اور بلکہ ایک نے تو یہاں تک بات کی کہ مین آر ایکچولی ان سرچ کہ کبھی مجھے کوئی دروازہ ملے, چور دروازہ, تو میں جو ہے وہ فرینڈ شپ سے ذرا آگے جاؤں. تو وہ جب بار بار ظاہر ہے یہ چیزیں آتی ہیں, اس کا مطلب آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی ہے, آپ کا فوکس ڈائیورٹ ہو رہا ہے, آپ ایسی چیزوں میں پڑھ رہے ہیں جس کا کوئی خاص پروڈکٹ نہیں ہے. تو پاکستانی کلچر میں ویسے بھی شادی الٹیمیٹلی خالہ کی بیٹی سے, پھپھو کی بیٹی سے ہوتی ہے. لیکن کرکس یہی ہے کہ یس اسلام قدر کرتا ہے اگر آپ کسی کو پسند کرو, لیکن اس کی پوری ایک گائیڈ لائن اسلام نے بتائی ہے, دس از دا وے ٹو اپروچ. اور جیسے آپ نے عبداللہ بڑی اچھی بات کی کہ یو شوڈ تھنک اباؤٹ سچ تھنگز وین یو بلیو کہ یو آر رسپانسبل, یو کین فلفل دا کمٹمنٹ, اور آپ جو ہے وہ ایک ڈگنیٹی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, میچور. آپ نے سیٹل ہونے کی بات کی, یس ٹو سم ایکسٹینٹ سیٹل ہونا بھی ضروری ہے, تاکہ ظاہر ہے آج کے دور میں, مہنگائی کے دور میں, یو ہیو ٹو تھنک مینی تھنگس. بٹ آن دی ادر ہینڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے بھی ہیں, حدیث ہیں کہ جب ایک بندہ اپنا ایمان بچانے کے لیے حلال کی طرف آتا ہے تو اللہ ٹیکس کیئر آف آل دیئر میٹرز, رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہ بھی چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. پھر ہم نے PPL فارمولے کو ڈسکس کیا کہ پرائیویٹ, پرپسفل اور لمیٹڈ ہو, پبلک ہو, پرپسفل ہو اور لمیٹڈ ہو. تو ٹھیک ہے, اسلام میں اس کی اجازت ہے, گنجائش ہے کہ بندہ کر سکتا ہے. اور یہ کہ بدتمیزی نہ اپوزٹ جینڈر سے, لیکن یہ کہ ڈگنیفائڈ اور ڈیسنٹ وے میں جو ہے وہ بات چیت ہو, اور دیر شوڈ بی سم سارٹ آف اے ڈسٹینس بٹوین دی اپوزٹ جینڈر, اٹ از فار دا بیسٹ. سو جزاک اللہ فار کمنگ, بہت اچھا لگا آپ سب سے بات کر کے. کیپ اٹ اپ, جو پروڈکٹیو آپ کی روٹین ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, اچھے گریڈز آئیں آپ کے, اور آپ کی جلدی جلدی شادیاں ہوں. آپ لوگوں نے ایگزامپل بننا ہے کمنگ ٹین ایجرس کے لیے, یوتھ کے لیے انشاءاللہ, بیکاز جب وہ اپنے ایج گروپ کو دیکھتے ہیں نا تو انہیں زیادہ کانفیڈنس آتا ہے کہ یار یہ اگر بات کریں تو وی کین آلسو ڈو دس. سو انشاءاللہ دوبارہ آپ کو بلائیں گے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.